अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल अक्सयार की लास्ट एपिसोड लेकर। तो आइए चलते हैं किसके जानिब। वो तासीर और आमना के पीछे अपने बंदे भेजकर खुद गैज़ो गज़ब से पागल होता गाड़ी में बैठा। साथ ही अपना फ़ोन निहायत हकारत और लापरवाही से डैशबोर्ड पर पटका था उसने। उसके दिमाग की नसें उभरी हुई थीं। गाड़ी चलाते हुए उसने स्टीयरिंग व्हील इतनी जोर से पकड़ा हुआ था जैसे उखाड़कर फेंक देगा। तैयबा की होटल के रूम से निकलते वक्त की फुटेज उसकी आंखों में घूम रही थी। एक मर्द के लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त है कि उसकी बीवी उसकी पीठ पीछे अपने एक्स हस्बैंड के साथ होटल के रूम में जा रही है। और उससे भी बदतर बल्कि रूह को छल्ली कर देने वाला लम्हा वो बना जब ये न्यूज़ बनकर उसे पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आई। वो बार बार उस जालिम लड़की से कहता रहा, मुझे धोखा मत देना। और उसने क्या किया? ऐसे बदला लिया कि कोई दुश्मन भी क्या लेगा। उसकी इज्जत का सरेआम कत्ल कर दिया था। माफ नहीं कर सकती थी तो ना करती। वो जिंदगी भर उसकी नफरत के साथ जी सकता था और वो जी रहा था। मगर धोखा, धोखे के साथ कैसे जिए? उसे अपने इर्द गिर्द ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस हो रही थी। उल्टे हाथ से अपनी टाई खींचकर उतार उसने साइड में फेंकी। वो लड़की नहीं जानती होगी शायद, लेकिन अस्पताल की उस रात जब उसे फर्श पर बैठे अपने लिए सोते देखा था, वो उसी रात से, उसी वक्त से, उसी लम्हे से उसकी बन गई थी, जिसे वो अपनी गैरत मानता था। उसका जहन बार बार इस बस एक सवाल पूछ रहा था, क्यों गई वो तासीर के साथ होटल के रूम में? ऐसी भी क्या बात थी जो रेस्टोरेंट में नहीं हो पा रही थी उनकी? ये सोच सोच कर उसका सीना शदीद भारी होने लगा। लगा जैसे फट जाएगा। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। वो एयरपोर्ट पर वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। एक तरफ तासीर के आमना थी और दूसरी जानिब मुंतहा। वो दोनों ही ब्लैक कलर के बुरके में पूरी कवर थी। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। मुंतहा ने आहिस्तगी से कहा। मैं साथ चलती हूँ, आमना फौरन बोली। नहीं नहीं, तुम तासीर के साथ रहो, मैं होकर आ जाती हूँ जल्दी से। मुंतहा नरमी से कहकर तेजी से उठी थी वॉशरूम की तरफ जाने के लिए। आमना ने तासीर की जानिब देखा, जो हैंड फ्री लगाए न जाने किससे बात करने में मगन था। जैसे ही मुंतहा उठी, तासीर ने फौरन ही आमना को देख के सवाल किया कि वो कहाँ जा रही हैं, जिस पर उसने इशारे से बताया वॉशरूम। उसने हल्का सा इस बात में सर हिलाया और फिर अपने फोन पर बात करने लगा। अभी मुंतहा को गए 2 मिनट भी ना हुए थे कि 3-4 लड़के उनके पीछे आकर खामोशी से बैठे। उनके आकर बैठते ही तासीर ठिठका। उसने यूं ही फोन पर बात करते करते हल्का सा पीछे की जानिब मुड़कर देखा। वो लड़के कैप लगाए हुए थे। चारों के चेहरे पर ब्लैक मास्क था। जब मैं कहूँ भागो तो भागना शुरू कर देना, बहुत आहिस्तगी के साथ, ताकि उन लड़कों को शक ना हो। तासीर ने आमना का हाथ पकड़ा, जिस पर आमना ने फौरन ही उसकी जानिब हैरत से देखा। तासीर कभी टच नहीं करता था उसे। शायद यही सबब था कि जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। साथ ही उसने तासीर को होले से कहते सुना, क्योंकि आमना का जहन अपनी माँ की जानिब लगा हुआ था, जो वॉशरूम गई थी, इसलिए उसने पीछे आने वाले लड़कों पर ध्यान नहीं दिया था अभी तक। भागो। अभी वो कहती कि मेरी वालदा तो वॉशरूम गई हुई हैं, उससे पहले ही तासीर ने भागो का लफ्ज अदा कर दिया और उसका हाथ खींचते हुए बर्फ की फुर्ती के साथ बाहर की जानिब भागने लगा। वो लड़के भी तेजी से पीछे आए थे। तासीर, मेरी मॉम वॉशरूम में है। आमना भागते हुए रोहासा और परेशान लहजे में बोली। तुम गाड़ी में बैठकर जाओ, मैं आंटी को लाता हूँ पीछे। उसने पीले और काले रंग की टैक्सी में बिठाते हुए उजलत से कहा। नहीं, वो लोग पकड़ लेंगे तुम्हें, वो पीछे ही आ रहे हैं। आमना की जैसे जान निकल रही थी। वो कैसे जाने दे तासीर को? वो जानती है जितना जान का खतरा उन माँ बेटी को है, उतना उसे भी है। सब ठीक होगा, एतबार करो मेरा, मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को सही सलामत यहाँ से निकाल दूंगा। उसके हाथ से नरमी से अपना हाथ छुड़ाकर कहता। वो गाड़ी का डोर बंद कर चुका था। नहीं, वो लोग पीछे ही आ रहे हैं, उनके हाथों में गन्स है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। एक अजीब सा रिश्ता था उस लड़के के साथ।
جس کا بھلے ہی کوئی نام نہ ہو لیکن وہ دل کو بڑا پیارا تھا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر آمنہ کی ایک نہیں چلی۔ یوڈی نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی تاثیر کے اشارہ ملتے ہی۔ ٹیکسی کے ٹائروں کی چیخ نے خاموش فضا کو چیر دیا اور وہ آمنہ کو لیے تیزی سے پارکنگ سے باہر کی سمت بڑھی۔ اس برقے والی کو ٹیکسی میں جاتا دیکھ وہ چار لڑکے دو دو کر کے فوراً تقسیم ہو گئے۔ دو تاثیر کے پیچھے بھاگے اور دو گاڑی کی جانب۔ تاثیر نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر دیکھا۔ دو ماسک والے لڑکے اس کی جانب لپک رہے تھے۔ پارکنگ کا یہ حصہ ستونوں اور کھڑی گاڑیوں کی وجہ سے کسی بھول بھلیا سے کم نہ تھا۔ تاثیر نے بھاگنے کے بجائے کالی ایس یو وی کے پیچھے پناہ لی۔ جیسے ہی پہلا لڑکا اس کے قریب پہنچا، تاثیر نے کسی چیتے کی طرح چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اپنی گن کا رخ تاثیر کی طرف کرتا، تاثیر نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک زوردار کک اس کے کلائی پر ماری۔ پستول گھومتی ہوئی دور جا گری۔ اگلے ہی پل اسے سوچنے یا کچھ کرنے کا موقع نہ دیتے ہوئے تاثیر نے اس کے جبڑے پر ایک بھرپور مکہ جڑا، جس کے سبب اس لڑکے کی کراہ بھری چیخ پارکنگ کی چھت سے ٹکرا کر گونجی۔ دوسرے لڑکے نے یہ دیکھ فائر کرنے کی کوشش کی، مگر تاثیر نے بجلی کی سی پھرتی سے پاس کھڑی گاڑی کو ڈھال بنایا۔ گولی گاڑی کے شیشے پر لگی جو لمحہ بھر میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرا۔ تاثیر تیزی سے بھاگنے لگا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ فائر بھی چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے تاثیر کو لگا اب گیا کہ تب گیا۔ وہ ایسے بھاگ رہا تھا جیسے صرف اس سپیڈ پر اسی کی زندگی ٹکی ہو۔ اب کہاں بھاگو گے؟ جگہ ختم ہو گئی ہے اور تمہاری زندگی کا وقت بھی، مغرور سے لہجے میں کہتا وہ لڑکا گن تان چکا تھا۔ تاثیر نے دیوار کو دیکھ گہرے گہرے سانس لیے۔ مزید بھاگنے کا واقعی کوئی راستہ اس کے سامنے نہ تھا۔ کیا کمر دکھا رہے ہو؟ مرد کی طرح کم از کم سینے پر تو گولی کھاؤ، تاثیر نے اسے تمسخرانہ انداز میں کہتے سنا۔ مجھے تو کھانے ہی پڑے گی سینے پر، بھائی جم اونر جو ہے، ورنہ کیا منہ دکھاؤں گا اسے اوپر جا کر۔ وہ اس کی جانب مڑ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ موت سامنے کھڑی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ زندہ دلیری کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ ویسے اگر میں آخری خواہش کرنا چاہوں تو کیا تم اسے پوری کرو گے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں سرنڈر کرنے والے انداز میں اٹھائے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں منت نمایاں تھی۔ پہلے آخری خواہش بتاؤ، پھر میں سوچوں گا، مقابل نہایت کڑک لہجے میں جواب دے ہوا۔ میں اپنی اماں کی آخری بار آواز سننا چاہتا ہوں، مجھے ایک کال کرنے کی مہلت دے دو۔ وہ لڑکا سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے سخت آرڈر تھا شارق کی جانب سے کہ وہ تاثیر کو دیکھتے ہی مار دے، مگر تاثیر کی آنکھیں اسے مجبور کر رہی تھیں کہ ایک بیٹے کو اس کی ماں کی آواز سننے دے مرنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، کر لے کال، مگر ہیرو کوئی ہوشیاری نہیں۔ اجازت دی تھی مگر سخت تنبیہ بھی کیا تھا کہ کوئی ہوشیاری کرنے کی غلطی نہ کرے۔ تاثیر نے اس کے سامنے ہی فون نکالا اور اپنی ماں کو کال ملائی۔ ہیلو تاثیر۔ اسپیکر آف تھا، اس کے باوجود کال کنیکٹ ہوتے ہی تاثیر کی والدہ کی آواز اس خاموش ایریا میں گونجنے لگی۔ وہ گن پکڑا لڑکا دیکھ سکتا تھا کیسے اس لڑکے کی براؤن آنکھیں جھلملا رہی ہیں۔ اماں، فقط ایک لفظ ہی کہہ سکا وہ۔ آ گئی اماں کی یاد؟ مجھے تو لگا کراچی جا کر بھول ہی گئے ہو۔ صحیح ہے، وہاں کی نخیلی ہوا لگ گئی ہے میرے بیٹے کو۔ اس کی والدہ محبت سے طنز بھرے شکوے کر رہی تھی۔ ان براؤن آنکھوں میں جھلملاتے آنسو بہنے کے قریب تھے۔ وہ روک رہا تھا انہیں۔ میں جلدی آؤں گا اماں۔ وہی جانتا ہے کس دل سے اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا، ساتھ ہی آنکھیں بھی بند کر لیں۔ ایک آنسو از خود ہی بہہ نکلا تھا۔ وہیں دوسری جانب، گاڑی تیز چلاؤ، ان کی گاڑی قریب آ رہی ہے۔ آمنہ بری طرح پینک ہو کر چیخ رہی تھی۔ او بی بی، خدا کا واسطہ یہ چیخوں کے سیل لگانا بند کریں، میرے اپنے ہاتھ پیر پہلے ہی پھول رہے ہیں۔ میں نے ایکسیلیٹر جتنا دبانا تھا دبا دیا، اب کیا گاڑی کو جہاز بنا کر اڑا دوں؟ یوڈی نے اسٹیئرنگ وہیل کو ایسے جکڑا ہوا تھا جیسے وہ اسے مروڑ کر گاڑی تیز کر لے گا۔ ساتھ ہی وہ بیچارہ بار بار ریئر ویو مرر میں پیچھے آتی موت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس کا جملہ پورا ہی ہوا تھا کہ پیچھے والی گاڑی نے ایک زوردار دھپ کے ساتھ ٹیکسی کے پچھلے حصے کو ٹھوکا۔
جو اس قدر زوردار تھا کہ یوڈی کا سر سٹیئرنگ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس ٹکر کے سبب آمنا کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ ارے او بادشاہ، پیچھے ہٹاؤ اپنی یہ کھٹارا! کیا میری گاڑی کے ساتھ شادی رچانی ہے جو اتنا چپک رہے ہو؟ یوڈی کا پارا ایک دم ہائے ہوا۔ اس نے گاڑی سنبھالنے کے بجائے غصے میں شیشے سے منہ باہر نکالا اور پچھلی گاڑی والے پر برس پڑا۔ آمنا جو پہلے ہی خوف سے ادمری ہو رہی تھی، یوڈی کے اس بے وقت بہادری پر زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر رونے کو ہوئی، جبکہ پیچھے والے اب شیشے سے گن باہر نکال چکے تھے۔ آمنا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ لوگ اسی کا نشانہ لیے نظر آئے۔ خوف کی شدت سے اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہیں تیسری جانب، بڑی صفائی سے کھیلا تم نے، لیکن ایک پرانے کھلاڑی کو ہرا پانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم جس مہرے کو اپنی جیت سمجھ کر سینے سے لگائے بیٹھی ہو، میں نے اسی کو شے دے کر تمہاری مات کا انتظام کر دیا ہے۔ تاثیر اور وہ عورت ایئرپورٹ پر ہیں اور شارک کے شکاری ان کے پیچھے۔ اب بتاؤ تمہارے پاس بچاؤ کی اگلی چال کیا ہے؟ وہ بڑے محظوظ انداز میں استفسار کرنے لگے، جیسے انسانوں کی نہیں کھیل کے عام مہروں کی بات کر رہے ہوں۔ سچ بتائیے گا، ازکا آنٹی آپ کی سگی اولاد تھی؟ وہ چاہ کر بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی سگی اولاد کے ساتھ کیسے اتنا برا کر سکتا ہے۔ ایک وقت محمد کا باپ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن بیٹی کے باپ ہو کر وہ نہیں ہوئے، اور نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ اپنی ہی بیٹی کی زندگی کو جہنم سے زیادہ سخت تر کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ کون سا باپ اپنی ہی بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے؟ اسے میری اولاد مت کہنا، گالی ہے وہ میرے لیے۔ جس دن وہ محمد کے ساتھ بھاگی تھی نا میرے منہ پر کالک مل کر، اس دن سے میں نے سمجھ لیا تھا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں۔ طیبہ انہیں دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن ان کے لفظوں میں ظاہر کدورت کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ تو مار دیتے، کیوں نہیں مارا انہیں؟ کاش آپ نے انہیں مار دیا ہوتا تو کتنے لوگوں کی زندگیاں عذاب بننے سے بچ جاتی۔ فہد کو وہ سب نہ سہنا پڑتا جو وہ سہتے ہوئے بچپن سے بڑا ہوا ہے۔ آپ نے صرف اپنی بیٹی سے بدلہ لینے کے لیے کتنے لوگوں کی زندگی تباہ کی ہے، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ آپ رات کو سوتے کیسے ہیں؟ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ ازکا آنٹی کی غلطی تھی، میں نے مان لیا، مگر آپ صحیح ہیں۔ آپ نے جو سب کے ساتھ کیا وہ صحیح ہے۔ آپ کو خدا کو منہ نہیں دکھانا؟ نہیں روک سکی خود کو ان سے سوال کرنے سے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے سے۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت و آبرو سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور انہوں نے اس کا خون کر دیا تھا۔ وہ ہر روز تڑپ تڑپ کے مرتی تھی، اس سے کہیں بہتر تھا کہ وہ ایک ہی بار گولی مار دیتے۔ اس سے بھی اذیت کم ہوتی اور جو اوروں کی زندگیاں تباہ ہوئیں وہ بھی شاید نہ ہوتی۔ انہیں غصہ اپنی بیٹی پر تھا، مگر بدلہ انہوں نے ہر اس ایک شخص سے لیا جس نے اس کی مدد کی، چاہے وہ محمد کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کہ انہوں نے بعد میں قبول کیوں کر لیا؟ ان کے بڑا دل کر کے بچوں کو معاف کر کے اپنانے پر بھی خلیل صاحب نے ان سے خار نکالی، انہیں قتل کروایا اور انہی کے سگے پوتے پر اس کا الزام ڈلوا دیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے ازکا کی مدد کی صرف ان سے بدلہ لینے کے بعد وہ سکون میں آ گئے ہوں۔ وہ تو اتنے سائیکوپیتھ ہو چکے تھے کہ انہوں نے نسل در نسل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کہ وہ آمنہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا اسے بھی مروا دینا چاہتے تھے شارق کے ہاتھوں۔ خلیل صاحب کا کردار محض سنگ دلی کی ایک مثال نہیں تھا، بلکہ وہ نفسیاتی طور پر میلیگننٹ نارسسزم اور سادیت پسندی سیڈزم کے ایک خطرناک امتزاج میں مبتلا تھے۔ سائنس کی زبان میں ایسے شخص کو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا حامل کہا جاتا ہے، جس میں انسان کا ضمیر مکمل طور پر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کی تکلیف سے تسکین حاصل کرنے لگتا ہے۔ ان کی اپنی انا ہی ان کے نزدیک کل کائنات اور واحد سچ تھی، اور جب ان کی بیٹی نے ان کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا تو ان کی انا کو جو نارسسسٹک انجری پہنچی، اس نے انہیں ایک بے رحم سائیکوپیتھ بنا دیا۔ وہ اب ایک جذباتی انسان نہیں بلکہ ایک شطرنج باز تھے، جن کے نزدیک رشتے محض بے جان مہرے تھے، جنہیں وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی بھی وقت قربان کر سکتے تھے۔ ان کی یہ بیماری انہیں اس قدر بے حس بنا چکی تھی کہ وہ نسل در نسل تباہی پھیلا کر بھی پشیمانی کے بجائے ایک فاتحانہ اور شفاقانہ مسرت محسوس کر رہے تھے۔ اسے شرم آئی تھی کہ جس نے اسے بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اس کی ہر خواہش بولنے سے پہلے پوری کرتا رہا،
اس بوڑھے باپ کے منہ پر کالک مل کے بھاگ گئی وہ، اسے لوگوں کے سامنے مذاق کا نشانہ بنا کر چھوڑ گئی، اسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں شہر چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہو گیا تھا کیونکہ لوگ جینے نہیں دے رہے تھے ہمیں۔ وہ لوگ جو کبھی میرے سامنے نظر نہیں اٹھاتے تھے وہ ہنستے تھے مجھ پر۔ میری بیوی صدمے سے مر گئی مگر وہ احسان فراموش اولاد جنازے تک پر نہیں آئی۔ کیا صرف خدا نے والدین پر فرائض نافذ کیے ہیں، اولاد پر کچھ نہیں؟ جس محبت پر بڑا ناز کر کے میرے منہ پر کالک مل کے گئی تھی، وہ وہ تو اتنی کمزور تھی کہ ذرا سا شک کا بیج بونے پر ڈہ گئی۔ ان کے الفاظوں میں جہاں کرب تھا وہیں شدید غصہ اور کدورت بھی تھی۔ ذرا سا؟ آپ نے بار بار رپورٹس بدلی اور آخری والی رپورٹ بدلنے کا الزام منتہا آنٹی پر لگایا۔ تو رپورٹس ہی بدلی تھی نا؟ وہ نہایت لاپرواہی سے بولے، جیسے کسی کی اولاد کی رپورٹ بدلوا دینا، اسے جائز سے ناجائز کر دینا کوئی بہت عام سی بات ہو۔ اسکا تو ساتھ تھی اس کے، اور مجھے یقین ہے وہ بار بار اپنی صفائی میں بولتی بھی ہوگی۔ کیوں نہیں کیا اعتبار اس کا؟ محمد کو چاہیے تھا اعتبار کرتا، بیوی تھی اس کی، محبت کرتا تھا آخر۔ ایک عزت دار باپ کی بیٹی بھگائی تھی اس نے اس محبت کے نام پر۔ اور ایک بات میں تمہیں کلیئر کر دوں، میں نے رپورٹس تب بدلوائیں جب وہ رپورٹ کروانے گیا۔ پہلا سوال یہ نہیں بنتا کہ میں نے رپورٹ کیوں بدلوائی، پہلا سوال بنتا ہے محمد نے رپورٹ کیوں کروائی؟ صرف اپنے دوستوں کے کچھ مذاق سن کر محبت ختم ہو گئی اس کی؟ اپنی ہی اولاد کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے پہنچ گیا۔ ان کی باتیں سن طیبہ نے اپنا سر پکڑا، قریب تھا کہ اپنے بال نوچنے لگ جاتی۔ طیبہ کو ان سے بات کرنے سے پہلے لگ رہا تھا کہ اگر وہ انہیں احساس دلائے گی کہ وہ سب کے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے گی، تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی اپنے اس انتقام کی آگ سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنے گناہوں کو شارق کے سامنے قبول کریں اور یہ خطرناک کھیل بند کر دیں۔ مگر خلیل صاحب محض ایک مجرم نہیں بلکہ ایک شاطر مینیپولیٹر تھے، اپنی ہر سیاہ کاری کو منطق کا لبادہ اوڑھنے کے ماہر۔ نفسیات کی زبان میں اسے گیس لائٹنگ کہا جاتا ہے، جہاں ایک شخص نے اپنے گناہوں کا دفاع اس مہارت سے کرتا ہے کہ سامنے والا خود اپنے سچ پر شک کرنے لگے۔ ان کا یہ کہنا کہ سوال یہ نہیں کہ میں نے رپورٹ کیوں بدلوائی، بلکہ یہ ہے کہ اس نے ٹیسٹ کیوں کروایا، ان کی اس ذہنی بیماری کی علامت ہے جو اسے ڈیفلیکشن کہتے ہیں۔ وہ اپنی اخلاقی گراوٹ کو دوسروں کی کمزوریوں کے پیچھے چھپانے کے فن میں طاق تھے۔ ان کے نزدیک ہر رشتہ، ہر جذبہ اور ہر سچ محض ایک ہتھیار تھا جسے وہ اپنی انا کی جنگ جیتنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ اپنی اس مینیپولیشن کو عین انصاف سمجھتے تھے، اور ایک ایسا شخص جسے کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی اپنے کردار میں یا اپنے کاموں میں، آپ اس کے ضمیر کو کہاں سے جھنجھوڑو گے؟ جھنجھوڑا تو گنہگار کے ضمیر کو جاتا ہے جس میں احساس ہو کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ شدید بیمار ہیں؟ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر خلیل صاحب نے طیبہ کو کہتے سنا، واٹ؟ وہ جیسے حیران ہوئے۔ گنہگار کہتی تو ان کے نزدیک یہ رسمی لفظ تھا جو اس نے ادا کرنا ہی تھا، مگر اس نے بیمار کہا۔ جی بالکل، مگر آپ فکر نہ کریں، آخر میرے چوچو کے نانا ہیں آپ، میں آپ کو جلدی اس مقام پر پہنچاؤں گی جہاں آپ کا ٹھیک علاج ہو سکے۔ خلیل صاحب محسوس کر رہے تھے کہ اس لڑکی کا لہجہ اچانک ہی ٹوٹے اور بکھرے پن سے مضبوط اور نرم ہو گیا ہے۔ تم مجھے پاگل خانے بھیجنے کی بات کر رہی ہو؟ وہ جذبز ہو کر پوچھ اٹھے۔ تو آپ کو علم ہے کہ آپ کا صحیح مقام کہاں ہے؟ اچھی بات ہے، انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہونا بھی چاہیے۔ اور آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ بچاؤ کے لیے میرے پاس اگلی چال کیا ہے؟ طیبہ کے لہجے میں اب وہ اذیت نہیں بلکہ ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو خلیل صاحب شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ تو نانا جان، آپ کو کال کرنے سے پہلے میں نے شاری کو کال ملائی تھی اور اسے کہہ دیا تھا کہ اپنا مائک میوٹ کر دے، اور پھر میں نے آپ کو اس کال میں ایڈ کیا۔ آپ کی اسکرین پر تو شاید صرف میرا نام ہی شو ہوا ہوگا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے 15 منٹ سے آپ کا نواسا لائن کے دوسری طرف موجود ہے، اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک سچ، ایک ایک جرم خود اپنے کانوں سے سن رہا ہے۔ اب بتائیے نانا جان، اب آپ کی اگلی چال کیا ہوگی؟ ماضی۔ مین دروازے سے اس کی گاڑی تیزی سے گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگا، ڈیش بورڈ پر رکھے موبائل کی اسکرین چمکی۔ اس نے یوں ہی غصے میں سیل اٹھایا تھا
جب نگاہ اس میسج کی لائن پر پڑی جو نوٹیفیکیشن میں چمک رہی تھی، کال ریسیو کرو اور کال میوٹ کر دینا، میں ابھی اسی وقت تمہیں ثبوت دوں گی کہ میں با کردار اور تاحیات تمہارے لیے وفادار ہوں، میں نے کبھی تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی، اور جو تمہارے دل میں میرے خلاف بدگمانی کے بیج بو رہا ہے، جیسے تمہارے باپ کے دل میں تمہاری ماں کے لیے بوئے، میں اسے بے نقاب کر دوں گی آج۔ پلیز فہد، مجھ پر اعتبار کر کے کال ریسیو کرو۔ ابھی اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ میسج پڑھا ہی تھا کہ سیل رنگ ہونے لگا۔ اس کے دل کا ہر کونا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کے خلاف جو فوٹیج چل رہی ہے وہ جھوٹی نکلے۔ اگر ایک کال ریسیو کرنے سے ثبوت ملتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو کیوں کر وہ ریسیو نہ کرتا؟ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے نا؟ کال ریسیو کرنے کے کچھ دیر بعد اسے طیبہ کی کرب سے بھرائی مگر پر یقین آواز کانوں کی سماعت سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ وہ ٹھہر گیا تھا کہ دوسری جانب لائن پر کون ہے جسے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور پھر اس نے ہنسنے کی آواز سنی۔ وہ ہنسنے کی آواز ہی کافی تھی اسے یہ بتانے کے لیے کہ دوسری جانب کون ہے جسے وہ یہ جملہ کہہ رہی ہے۔ نہیں، اتنے بھی سنگ دل نہیں تھے وہ، مگر اس لمحے ان کی وہ ہنسی تو یہی بتا رہی تھی کہ وہ ہیں۔ تو تمہیں کیا لگا تھا کہ تم منتہا کو آزاد کراؤ گی اور جواب میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہی وہ نہایت ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہے تھے، جیسے کوئی مذاق چل رہا ہو، کوئی لطف بھری بات۔ وہ شوق سے ہل کر رہ گیا تھا کہ اس کے اپنے نانا نے اس کی بیوی کی فوٹیج وائرل کروائی ہے۔ طیبہ کی زندگی میں آنے سے پہلے سوائے نانا کے اور کون تھا اس کا اپنا؟ مانا وہ طیبہ سے اس کی شادی پر خوش نہیں تھے، مانا انہوں نے اسے بہو کے طور پر دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی ہی رگوں میں دوڑتے لہو کی حرمت کو یوں سرے بازار نیلام کر دیں گے؟ وہ ناراض ہو سکتے تھے، خفا رہ سکتے تھے، تانوں کی دیواریں کھڑی کر سکتے تھے، مگر اپنی اولاد کی عزت کو خود اپنے ہاتھوں رون دینا؟ اگر طیبہ ہوٹل کے روم میں گئی تھی اور انہیں یہ بات پتہ چل گئی تھی تو گھر کے بڑوں کی طرح آ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے جواب مانگتے، مگر یہ کون سا طریقہ تھا کہ دنیا بھر میں اس کی ویڈیو وائرل کر دو؟ خاندان کا نام ان کے لیے محض لفظ نہیں تھا، نسلوں کی امانت تھا، اور نواسا، وہ تو ان کی آنکھوں کی روشنی تھا۔ دل میں کتنی ہی تلخی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ہی غیرت کا دامن کیسے داغدار کر سکتے تھے؟ اور منتہا، وہ کہاں سے آ گئی؟ وہ مکار عورت جو پہلے اسے ماں کی طرح محبت دیتی رہی، ہمدردی دکھاتی رہی، اور پھر 2 قتلوں کا الزام اس کے سر پہ ڈال کے فرار ہو گئی۔ اسے یاد ہے کہ پولیس نے ایف آئی آر میں یہی لکھا تھا کہ شارق نے پہلے یاسر کو قتل کیا اور پھر اپنے دادا کے پاس آیا تاکہ وہ اسے بچا سکیں، لیکن جب انہوں نے انکار کیا اور اسے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی تو اس نے غصے میں آ کر انہیں بھی قتل کر دیا۔ تاہم بعد ازاں تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یاسر کی موت سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس میں شارق کا کوئی ہاتھ نہ تھا، مگر بے گناہ ہونے کے باوجود اسے عاصم خان کے قتل کے جرم میں جیل جانا پڑا تھا۔ تو کیا منتہا اتنے وقت سے ان کے پاس تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو انہوں نے کبھی اسے بتایا کیوں نہیں؟ اور وہ کب جانتا تھا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، صرف ابھی تو ایسے ایسے انکشافات ہونے ہیں کہ اس کی روح تک کانپ جائے گی۔ حال ایک انسان جو خود کو شطرنج کا سب سے پرانا کھلاڑی سمجھ رہا ہو، انتہا کا ماہر جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے جب علم ہو کہ دراصل اب وہ خود ایک مہرے کی طرح استعمال ہوا ہے تو یقیناً وہ ہل کے رہ جائے گا۔ اور یہی حال خلیل صاحب کا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ دوسری جانب سے شارق ان کی ساری باتیں سن رہا ہے، ان کا دماغ مانو بھگ سے اڑ کر رہ گیا۔ خلیل صاحب بڑے مغرور انسان تھے، ساتھ ہی ان کا ہمیشہ کنٹرول رہا تھا پوری سچویشن پر۔ شاید اسی لیے طیبہ کو کمزور سمجھ کر بے احتیاطی کر گئے، جبکہ دوسری جانب طیبہ کے ہونٹوں پر مطمئن انداز میں مسکراہٹ بکھری۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہیں کیا لگا تھا کہ جس طرح انہوں نے مہمت کے دل میں ازکا کے لیے برائی بھرنا شروع کی تھی، بدگمانی کے بیج بوئے تھے، ویسے ہی فہد کے دل میں اس کے لیے کرنا شروع کر دیں گے اور اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ انہوں نے اسے ازکا گمان کیا، ایک کمزور عورت جو باپ کے گھر شہزادیوں کی طرح پلی اور پھر شوہر کے پاس آ گئی اور اس کی پروٹیکشن میں رہی۔ پھر بعد میں جب حالات خراب ہوئے اور شوہر مارنے پیٹنے لگا تو طلاق کا مطالبہ کرنے لگی تاکہ مہر کی رقم لے کر وہاں سے جا سکے، اور مہمت نہ طلاق دینے کے لیے راضی ہوا نہ مہر کی رقم۔
تو وہیں گھٹ گھٹ کے مرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن مر ہی گئی۔ مگر وہ اسکا نہیں تھی، وہ طیبہ تھی، وہ عورت جس کے والدین نے اسے چھوڑ دیا تھا، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، شوہر نے طلاق دے دی، وہ عورت جس نے روڈز پر جھاڑو لگانے سے بھی کبھی شرم محسوس نہ کی، وہ جو سوکھے چاول کھا کر بھی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسی سیلف میڈ عورت کو انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ کمزور ہو سکتی ہے؟ پھر ایک طرف اس کی عزت اور دوسری طرف اس کا شوہر۔ خلیل صاحب نے وہ چھیننے کی کوشش کی تھی جس پہ کمپرومائز تک کا سوال نہیں اٹھتا تھا۔ تم نے پھنسایا مجھے اپنے کھیل میں۔ وہ جو ان کے لہجے میں ٹھنڈک تھی کال شروع ہوتے وقت، وہ کہیں باقی نہ بچی تھی۔ اب وہ نہایت آگ بگولا ہو کر پوچھتے سنائی دے رہے تھے۔ نہیں، آپ نے کھیل شروع کیا تو مجھے ختم کرنا پڑا، اور یہاں پہلا سوال یہ نہیں بنتا کہ میں کھیل کیسے ختم کر رہی ہوں، پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے یہ کھیل شروع کیا ہی کیوں؟ طیبہ اب انہی کی طرز میں جواب دے رہی تھی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا لیکن ہر لفظ ایک تیر کی طرح نشانے پر لگ رہا تھا۔ مانا وہ اسے دیکھ نہیں رہے تھے لیکن تصور کر سکتے تھے وہ کس قدر ایٹیٹیوڈ میں یہ جملہ ادا کر رہی ہوگی۔ طیبہ کی آنکھوں کے آگے وہ لمحے گھومنے لگا تھا جب وہ فہد کا انتظار کرتے کرتے ایک رات یوں ہی گارڈن کی سائڈ پر آ کر کھڑی ہوئی تھی، اور اچانک اس کی نظر پورش کے ایریا میں گئی جہاں ماہین ڈرائیور سے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ وہ کافی دور تھے اس لیے وہ سن نہیں سکتی تھی وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ دونوں سگریٹ کا کش لگاتے اور زور سے ہنستے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے زیادہ دھیان نہ دیا اور یوں ہی پلٹ کر جانے لگی کہ اچانک شبنم خاتون کسی سائے کی طرح اس کے راستے کی دیوار بن گئی۔ وہ اس قدر غیر متوقع اور اچانک سامنے آئی تھی کہ طیبہ کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کو ان دونوں پر نظر رکھنی چاہیے، مجھے کسی سازش کی بو آتی ہے ان میں سے۔ وہ ماہین اور اس ڈرائیور کی جانب دیکھتے ہوئے خبردار کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ سازش کی بو؟ وہ الجھ کر ان لوگوں کی جانب دوبارہ دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ لڑکی جب سے آئی ہے شارق بابا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے اسے آپ کے خلاف شارق بابا کے کان بھرتے ہوئے، اور اتنا ہی نہیں، میں نے اسے کہتے سنا ہے ڈرائیور سے کہ میں نے اپنا کام کر لیا، اب تم اپنا کرو۔ میں اس گھر میں سالوں سے کام کر رہی ہوں، بڑے صاحب جب شارق بابا کو جیل سے لائے تھے تو میرے ہی حوالے کیا تھا۔ میں نے اس بچے کو بہت تکلیف میں زندگی گزارتے دیکھا ہے، میں اب اس کے ساتھ کچھ برا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے پتا ہے یہاں سب کے چہروں پر نقاب ہے، جو جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، یہاں سب دھوکے باز ہیں، لیکن صرف ایک آپ ہو جو مخلص ہو شارق بابا کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ میری ساری وفاداریاں آپ کے لیے ہیں۔ اسے آنے والے خطرے سے خبردار کر کے اور اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے وہ اب جانے لگی تھی جب طیبہ نے پیچھے سے آواز لگا کر پوچھا، کیا میرا موبائل آپ نے تاثیر تک پہنچایا تھا؟ وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتی تھی کہ آخر اس کا موبائل تاثیر تک پہنچا کیسے، کون تھا جو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اس وقت۔ میں نے کہا نا، میری ساری وفاداریاں آپ کے لیے ہیں، میں ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتی کیونکہ اگر میں ایسا کرتی ہوں تو میں نظروں میں آ جاؤں گی اور پھر مجھے فوراً کام سے نکال دیا جائے گا، اس لیے میں نے خاموشی سے مدد کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یقین تھا آپ کا وہ دوست کوئی ایکشن ضرور لے گا، کچھ نہیں کر سکا تو شارق بابا کو لا کر وہ سنا دے گا۔ شبنم خاتون صرف طیبہ کی مدد کرنے کے لیے وہ وائس جو اس کے موبائل میں ریکارڈ تھی وہ تاثیر کے ذریعے شارق تک پہنچانا چاہتی تھیں۔ اس دن کے بعد سے طیبہ الرٹ ہو گئی تھی۔ اگلے دن، او نو، کیا مصیبت ہے، اس موبائل کی بیٹری کو بھی ابھی ڈاؤن ہونا تھا، مجھے نمرا کو کال کرنی ہے۔ وہ مال سے شاپنگ کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالا اور بلیک اسکرین دیکھتے ہی اپنا سر پکڑ کر پریشان لہجے میں کہنے لگی، سنیں، مجھے ایک کال کرنی ہے، بلکہ نہیں، وہ نیا نمبر دیکھ کر کال ریسیو ہی نہیں کرے گی، لڑکی ہے نا۔ آپ کے موبائل میں بیلنس ہے تو میں میسج کر دوں ایک، پھر وہ کال ریسیو کر لے گی۔ اس نے پریشان لہجے میں جب نرمی سے موبائل مانگا تو وہ ڈرائیور سوچ میں پڑ گیا۔ پلیز ذرا جلدی دیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بیلنس نہیں ہے موبائل میں، وہ معذرتی لہجے میں کہنے لگا، ریئر ویو مرر میں دیکھتے ہوئے۔ آپ فکر نہ کرو، میں لون لے لوں گی، اس کے پیسے بھی میں آپ کو الگ سے دے دوں گی، آپ مجھے موبائل دو، بس جلدی کرو۔
وہ اجلت مچانے لگی تو مجبور ہو کر اسے اپنا موبائل دینا ہی پڑا۔ موبائل تو دے دیا تھا مگر اب نظریں اس کے چہرے پر سے نہیں ہٹ رہی تھی اس ڈرائیور کی۔ طیبہ بھی محسوس کر سکتی تھی اس کی نظروں کی تپش کو۔ گاڑی چلائیں، مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بے فکر ہو جائیں، کھاؤں گی نہیں آپ کے موبائل کو۔ وہ ریئر وے مرر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا گڈرا کر ٹوکنے والے انداز میں بولی، جس پر وہ ڈرائیور سٹپٹا کر سیدھا ہوا اور ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ بار بار سٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا، جیسے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، کیونکہ وہ بڑے سخت انداز میں ٹوک چکی تھی ایک بار۔ اس لیے اب ڈرائیور کی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ مڑ کر دیکھتا، مگر اس کے چہرے کی بے چینی بتا رہی تھی کہ اسے اپنے موبائل میں موجود رازوں کے فاش ہونے کا ڈر کھائے جا رہا ہے۔ طیبہ نے بڑی چالاکی سے موبائل کو اپنے بھاری کامدانی پرس کی آڑ میں چھپا لیا تھا۔ اوپر سے وہ ایسی اداکاری کر رہی تھی جیسے میسج ٹائپ کر رہی ہو، مگر پرس کے پیچھے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ان باکس کھولا تو ماہین نامی لڑکی کے میسیجز دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے کو ہوا۔ اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ آج انہیں ہر حال میں لیٹ گھر لانا ہے، اور جب شارق سر پوچھیں تو صاف کہہ دینا کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گئی تھیں اور وہیں انہیں دیر لگی۔ یہ بھی کہنا کہ وہ تمہیں روڈ پر کھڑا کر کے خود کہیں چلی گئی تھی۔ کام ٹھیک سے ہونا چاہیے، باقی پیمنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ شارق سر کے دل میں ان کے لیے بس نفرت بھرنی ہے تمہیں۔ طیبہ کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی تھی وہ آخری میسج پڑھتے ہی، جو آج کی ہدایت تھی اس ڈرائیور کے لیے۔ ایسے ہی بہت سے میسیجز اوپر بھی موجود تھے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ آئے دن اس کی گاڑی خراب کیوں ہو جاتی تھی۔ اس کی کون سا بہت ساری سہیلیاں تھیں، ایک نمرا ہی تو تھی۔ جب اس کا برا وقت تھا تو نمرا نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اب جب اس کا اچھا وقت تھا وہ نمرا کا کیسے چھوڑ دیتی؟ نمرا کو بڑے ارمان تھے، بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں کھانے کے، برانڈڈ کپڑے پہننے کے، بڑے بڑے مالز میں شاپنگ کرنے کے، بڑے پارلرز میں جا کر مینی کیور پیڈی کیور کرانے کے۔ اب اس کے پاس پیسہ تھا تو وہ کیوں کر اپنی دوست کی خواہشات پوری نہ کرتی؟ وہ آئے دن اسے لے کر گھوم رہی ہوتی تھی۔ طیبہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ صرف دھوکہ نہیں تھا، یہ اس کی عزت اور اس کے رشتے پر ایک سوچی سمجھی سازش کا حملہ تھا۔ وہ کمینہ پیسوں کے عوض اس کے شوہر کے دل میں اس کے کردار کے خلاف زہر بھر رہا تھا۔ جو نمرا کے ساتھ وہ وقت گزارتی تھی، یہ اسے کسی انجان لڑکے کے ساتھ ملاقات کا رنگ دے کر شارق کے کان بھر رہا تھا۔ طیبہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اسی چال کا شکار ہو رہی ہے جس کا اس کی ساس ہوئی۔ وہ تاریخ دوبارہ نہیں دہرانے دے گی، یہ عزم کر لیا تھا اس نے۔ ہاں، شدید خوف لاحق ہوا تھا اسے، اور کیوں کر نہیں ہوتا؟ اس نے انجام دیکھ رکھا تھا، اسکا کا، منتہا کا، مہمت کا، عاصم صاحب کا، گویا ہر اس شخص کا جو خلیل صاحب کے مخالف گیا۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنے فون کا کیمرہ آن کیا اور ان تمام میسیجز اور بینک ٹرانسفر کے اسکرین شاٹس کی تصاویر اتار لیں۔ اس کا سانس پھول رہا تھا مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ جیسے ہی ڈرائیور نے بے چینی میں دوبارہ مرر کی طرف دیکھا، طیبہ نے نہایت اطمینان سے نمرا کا نمبر ڈائل کر کے سیل اپنے کان سے لگا لیا اور ایسا ظاہر کیا کہ وہ نارمل بات کر رہی ہے اپنی دوست سے۔ بات کرنے کے بعد اس نے شکریہ ادا کر کے موبائل واپس کیا اسے۔ ابھی گاڑی تھوڑا سا آگے ہی چلی تھی کہ اچانک رکی۔ طیبہ نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ شاید کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ ذرا جلدی کریں پلیز، میں نے اپنی دوست کو ٹائم دے رکھا ہے۔ وہ جانتی تھی یہ تو ہوگا، اس لیے آج وہ روزانہ کی طرح پریشان نہیں ہوئی تھی، مگر ایکٹنگ ضرور کی تھی پریشان ہونے کی۔ اس نے کسی کو گمان تک نہ ہونے دیا کہ وہ اپنے گرد بنے جانے والے جال کے ایک ایک دھاگے سے واقف ہو چکی ہے۔ طیبہ نے دانستہ طور پر خلیل صاحب کو پورے اعتماد ہونے دیا کہ پوری سچویشن ان کے کنٹرول میں ہے، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر انسان اوور کانفیڈنٹ ہو کر ہی غلطی کرتا ہے۔ پہلے تو یہی سوچا تھا کہ آمنہ کو نکال دے، پھر شارق کو سارے ثبوت دکھائے گی اور حقیقت سے آگاہ کرے گی، مگر پلان کے مطابق زندگی چلے یہ ضروری تو نہیں۔ اس کی بھی نہ چل سکی۔ خلیل صاحب نے نہایت گری ہوئی حرکت کر کے اسے مجبور کر دیا تھا آج کہ ایک ہی بار میں فل اینڈ فائنل کر دے کہ یا تو آر ہو یا تو پار ہو۔ ہاں، ممکن تھا کہ وہ قبول نہ کرتے، کہتے کیا بکواس کری ہو لڑکی، کیوں اپنا گناہ میرے سر ڈال رہی ہو، مگر یہ بھی چانسز تھے کہ وہ اسے روتا اور کمزور دیکھ کر اپنی خوشی میں بدمست ہو کر سب کچھ اگل دیں۔
ایک جوا ہی تھا جو اس نے کھیلا تھا، اور وہ کامیاب ہوئی تھی۔ انہوں نے اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے سب اگل دیا تھا۔ وہیں چوتھی جانب وہ جو سیل کان سے لگائے کھڑا تھا، اس کے پاؤں سے جیسے زمین کھینچ گئی تھی۔ وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکا اپنے پاؤں پر، پیچھے کی جانب لڑکھڑا کے گرا۔ یہ تو شکر ہے کار تھی پیچھے، ورنہ وہ یقیناً زمین پہ گرتا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اور یقین کرنے میں اس سے بھی کہیں زیادہ کہ یہ سب اس کے نانا کا کیا دھرا ہے۔ ساری حقیقت سے روبرو ہونے کے بعد جو سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں آیا، وہ اس کے اپنے سگے باپ کا چہرہ تھا، محمد کا چہرہ۔ ہراسم صاحب کا لہرایا، پھر منتہا کا، پھر آمنہ کا، پھر مبشر صاحب کا، پھر جمشید کا۔ سیل اس کے ہاتھ سے کب گرا اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بس اب اپنے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ شروع سے اپنی ماں کا انتقام لینے نکلا ہوا تھا، مگر انجانے میں اسی شخص کا ہتھیار بن گیا جو اصل میں اس کی ماں کا گنہگار اور قاتل تھا۔ کتنی ہی دیر سن ذہن کے ساتھ وہاں کھڑا رہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا۔ اپنے بکھرتے جذبات کو سمیٹتا وہ تیزی سے گاڑی کا ڈور کھول کر اندر بیٹھا۔ اگر میں بے نام و نشان رہوں گا تو نام تیرا بھی باقی نہیں رہے گا شاری خلیل۔ کاش تجھے پتا ہوتا کہ تیرا اصلی دشمن کون ہے۔ تو ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اور جب تک تجھے راہ ملے گی نا تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یقین کر تو اس دن اپنے سر پہ خاک ڈالے گا۔ میں ہاشم قمر اپنی محبت میں مارا جاؤں گا، لیکن تو صرف کسی کا کھلونا بن کر مرے گا۔ دیکھ لینا تیری موت بدترین موت ہوگی دنیا کی، جس پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ گاڑی چلاتے وقت اب ہاشم کے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تو وہ کمینہ بھی جانتا تھا کہ خلیل صاحب ہی اصل میں اس کی ماں کے گنہگار تھے، بس وہی اندھا تھا جو دیکھ نہ سکا۔ اور غلطی اس کی نہیں تھی۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اسے خلیل صاحب جیل سے نکال کر لائے اور اپنا نام دیا۔ پیٹ بھرنے کو اچھا کھانا، رہنے کے لیے خوبصورت گھر اور ہر آسائش دی۔ ساتھ ہی محبت بھی دکھاتے رہے کہ تو میرا نواسا ہے، میری بیٹی کی اولاد۔ وہ محبت کا ترسا ہوا بچہ تھا۔ جب خلیل صاحب نے محبت دکھائی تو بدلے میں وہ بھی انہیں دل و جان سے چاہنے لگا، ان کی ہر بات کو بغیر تصدیق کے سچ ماننے لگا۔ آپ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اماں، آنکھیں بند کرے اس نے پھر کہا، یہاں تک کہ اس نے ایک بوتل کے ٹھس کر کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اس نے تیزی سے آنکھ کھولی تو موہت کو اپنے سامنے کھڑا پایا، مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے۔ وہ گن والا لڑکا اپنا سر پکڑے زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کی کراہیں پارکنگ ایریا میں گونج رہی تھی، ساتھ ہی اس کے سر سے بڑی تیزی سے خون بہتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آقا، وقت پر پہنچ جاؤں گا میں بچانے۔ وہ کسی سپر ہیرو کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر چہرے کو تھوڑا اونچا کر اترا کر بولا، وقت پر؟ سیریسلی؟ اب تک 2-3 گولیاں لگ چکی ہوتی مجھے، اور میں یقیناً خدا کو پیارا ہو چکا ہوتا اگر میں نے اماں کو کال کرنے کے بہانے وقت نہ مانگا ہوتا اس سے۔ تاثیر فوراً ہی سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھا جانے والی نگاہ سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ موہت کے چہرے پر جمی وہ فاتحانہ مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، اور اگلے ہی پل اس نے معذرتی انداز میں اپنے کان پکڑ لیے۔ ابھی اس حسین نوجوان کے پاس وقت نہیں تھا موہت کو ڈانٹنے کا، اس لیے سر جھٹکتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا۔ اب وہ منتہا بی بی کو لے کر موہت کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا تھا، جہاں آمنہ سب سے پہلے آ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ لمحہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا جب پیچھے والی گاڑی میں موجود لڑکوں نے گن نکال لی تھی، اور اسے لگا سب ختم ہو گیا، ماضی۔ مگر اگلے ہی پل اچانک کالے اور پیلے رنگ کی 2 ٹیکسیاں نمودار ہوئیں۔ انہوں نے آتے ہی دونوں جانب سے اس گاڑی کو ٹکر مارنا شروع کر دی، اور اسے اپنے بیچ میں سینڈوچ کی طرح پیسنا شروع کر دیا، جس کے سبب وہ گولی چلانا بھول کر اپنی گاڑی کو بیلنس کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب میدان کو یوسف اور لطیف نے سنبھالا تھا، جو اب تک خاموش تماشائی بنے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اپنی گاڑیوں کے ایکسلریٹر پر پاؤں ایسے دبائے جیسے سینے میں دبا سارا غصہ سڑک پر نکال دینا چاہتے ہوں۔ ان کے ٹیکسیوں کے انجنوں نے ایک خوفناک دھاڑ ماری، اور وہ سیکنڈوں میں ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ یوڈی کی گاڑی جو اب تک تنہا لڑ رہی تھی، اسے دائیں اور بائیں سے یوسف اور لطیف کا سہارا مل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں پیلی اور کالی ٹیکسیاں سڑک پر بالکل برابر برابر چلنے لگی۔
تاثیر کے جانبازوں کا ایک آہنی حصار تھا جو موت کو چیلنج کر رہا تھا۔ شارق کے شکاریوں کی گاڑی ابھی بھی ان کے پیچھے تھی۔ انہوں نے پھر گھن سنبھالی، مگر اب وہ ایک ایسے روڈ پر آ کر رکے جہاں 3 راستے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تینوں ٹیکسیاں الگ الگ راستوں پر نکل گئی ہیں، دائیں بائیں اور ایک سامنے کی جانب، جس کے سبب وہ اب کنفیوز ہو کر کچھ دیر تک وہیں کھڑے رہے، اور پھر انہوں نے سامنے والے روڈ کی جانب جانے کا فیصلہ کیا۔ شٹ! بڑی مشکل سے وہ اس ٹیکسی تک پہنچے، مگر یہ دیکھ حیران رہ گئے کہ وہ ٹیکسی اب خالی تھی۔ اس میں کوئی برقعے والی لڑکی موجود نہ تھی۔ انہیں آرڈر صرف آمنہ اور تاثیر کو مارنے کا تھا۔ وہ کسی ٹیکسی ڈرائیور کو نہیں مار سکتے تھے، بھلے ہی وہ ان کے کام میں رکاوٹ کیوں نہ بنے ہوں۔ طیبہ جانتی تھی کہ اس پہ نظر رکھی جا رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ تاثیر کو الرٹ نہ کرتی؟ اسی لیے تاثیر نے بیک اپ پلان پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اب اگلا سین۔ کیوں کیوں کھیلا میری ماں کی زندگی سے؟ کیوں کھیلا میری زندگی سے؟ آپ کے جھوٹوں کو سچ مان کر میں اپنے دادا سے نفرت کرتا رہا، جبکہ انہوں نے تو میری ماں کو قبول کر لیا تھا۔ وہ آپ تھے جنہوں نے کبھی قبول نہیں کیا اس شادی کو۔ قبول نہیں کیا تھا تو نہ صحیح چھوڑ دیتے انہیں ان کے حال پر، مگر نہیں، آپ نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ آپ نے اپنی ہی اولاد کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی باپ اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ وہ کسی بکھرے ہوئے اندھے طوفان کی طرح ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے وجود سے پھوٹتا غصہ اتنا شدید تھا کہ راستے میں آنے والی ہر چیز اس کی ٹھوکروں کی زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے پیچھے بربادی کے نشان چھوڑتا اپنا راستہ خود بناتا ہوا سیدھا ان کے کمرے میں جا پہنچا، جبکہ کمرے کا ماحول اس کے برعکس بوجھل اور ساکت تھا۔ وہ سامنے صوفے پر نہایت اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر کسی حیرت یا خوف کے سائے نہیں تھے، بلکہ وہ اسی کے منتظر نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی پراسرار چمک تھی جیسے وہ پہلے سے جانتے ہوں کہ بس وہ آنے ہی والا ہے۔ شارق ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا۔ اس کی نسیں ابھری ہوئی تھی، چہرہ بالکل سرخ جیسے انگارہ۔ آواز نیچے رکھو اپنی، بھولو مت کس کے سامنے کھڑے ہو۔ میں ہی وہ ہوں جو تمہیں جیل سے نکال کر لایا تھا۔ میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں اپنا نام دے رکھا ہے۔ وہ ہر بار کی طرح اپنے احسانات جتانے لگے تو شارق ان کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا، تو جیل بھجوایا کس نے تھا؟ میرے نام کے آگے سے میرے باپ دادا کا نام مٹایا کس نے تھا؟ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، بلکہ آپ نے شروع سے کھلونے کی طرح استعمال کیا ہے میرا۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے انہیں تکتا، ایک ایک لفظ جتا جتا کر ادا کر رہا تھا۔ تم کہتے ہو میں نے تمہاری ماں کی زندگی سے کھیلا، مگر میں نے تو اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص محمد کے پیچھے دیوانی تھی جس کے پاس نہ غیرت تھی نہ اعتبار، جس شخص نے اپنے دوستوں کے کہنے پر اپنی بیوی کے کردار پر شک کیا اور ڈی این اے ٹیسٹ کرانے پہنچ گیا۔ کیا وہ شخص تمہاری ماں کے لائق تھا؟ میں نے رپورٹس اس لیے نہیں بدلوائیں کہ میں اسے بدنام کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے بدلوائیں تاکہ تمہاری ماں کو احساس ہو کہ جس شخص کے لیے اس نے اپنے باپ کی دہلیز لانگی ہے وہ کتنا کمظرف ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اپنی محبت قربان کر رہا ہے۔ خلیل صاحب صوفے سے اٹھے نہیں، بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک گہرا ٹھنڈا سانس لیا، اور پھر شاری کی آنکھوں میں دیکھ کر نہایت کرب آمیز لہجے میں بولنے لگے۔ ساری سچائی سامنے آنے کے باوجود وہ خود کو شارق کے سامنے مظلوم بنا کر پیش کر رہے تھے۔ ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ سب جو انہوں نے کیا وہ اسکا کی بھلائی کے لیے کیا، جیسے ایک باپ کرتا ہے۔ شارق انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگا، اس کے پورے وجود کو باپ دادا کی نظر میں گالی بنا کر، اس کی ماں کی ہستی بستی زندگی اجاڑ کر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک باپ ہونے کا فرض نبھا رہے تھے۔ وہ آپ تھے نا جس نے یاسر کو آرڈر دیا تھا کہ مجھے مار دے؟ اس نے یاسر کو فون پر بات کرتے سنا تھا اس رات۔ جیل میں جب خلیل صاحب اس سے ملنے آئے تھے تب اس نے اپنی معصومیت میں انہیں یہ بات بتائی تھی کہ کوئی یاسر کو آرڈر دے رہا تھا کہ ازکا کی اولاد کو ختم کر دو۔ تب تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بڑی ہمدردی سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اسے آج بھی یاد ہے جب وہ 14 سال کا ہوا تو خلیل صاحب خود اس کے کمرے میں آئے تھے بات کرنے۔ ماضی کی یاد۔ شارق میرے بچے، تم نے اس رات یاسر کو جس سے فون پر بات کرتے سنا تھا
وہ کوئی اور نہیں تمہارے اپنے دادا عاصم صاحب تھے۔ خلیل صاحب کی آواز میں بلا کا دکھ اور ہمدردی تھی۔ وہ بوڑھا اپنی جائیداد بچانے کے لیے اتنا گر گیا تھا کہ اس نے یاسر کو تمہاری جان لینے کا حکم دیا۔ عاصم صاحب اپنی عزت کی خاطر دنیا کے سامنے شارق کو اپنا پوتا مانتے تھے کہ وہ ان کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ یہی سبب تھا کہ جب خلیل صاحب نے یہ بات کہی تو شارق نے بغیر کسی شک و شبہ کے اس بات کو قبول کر لیا کہ عاصم صاحب نے اپنی جائیداد بچانے کے لیے اسے قتل کرنے کا آرڈر دیا ہوگا، کیونکہ وہ اسے اپنا پوتا صرف دنیا کے سامنے مانتے تھے۔ پیچھے تو نہایت جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے اس کے ساتھ۔ وہ رپورٹس، وہ نفرت، وہ تمہاری ماں کی تذلیل، سب اسی بوڑھے کے اشارے پر ہوا تھا۔ منتہا اور یاسر تو محض کرائے کے مہرے تھے جنہوں نے چند ٹکوں کے لیے ضمیر بیچ دیا تھا۔ وہ رکے، شارق کے چہرے پر ابھرتے کرب کو محسوس کیا اور پھر کہانی کا دوسرا خوفناک رخ سامنے رکھا۔ لیکن گناہ کبھی چھپتا نہیں شارق۔ منتہا کوئی معصوم عورت نہیں تھی، وہ تو ایک ایسی گندی عورت تھی جو اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات میں بندھی ہوئی تھی۔ یاسر کو جب اس حرام رشتے اور گناہوں کا پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ پہلے عاصم سے تمہارے قتل کی بھاری رقم بٹورے گا اور پھر ان دونوں کو ختم کر دے گا۔ خلیل صاحب نے شارق کے کندھے پر گرفت مضبوط کی اور ایسا تاثر دینے لگے کہ جیسے انہیں بھی شدید اذیت پہنچ رہی ہے اسے یہ سب بتاتے ہوئے۔ مگر منتہا اس سے بھی زیادہ شاطر نکلی۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ یاسر اس کے کرتوتوں سے واقف ہو چکا ہے۔ اس نے خوف اور غصے میں آ کر یاسر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر اپنی بچی اور تمہیں لے کر عاصم کے پاس بھاگی تاکہ وہ اسے قانون سے بچا لے۔ مگر جب عاصم نے اپنی رکھیل کی مدد کرنے سے انکار کیا تو اس نے تیش میں آ کر اس بوڑھے کو بھی قتل کر دیا اور سارا الزام تم جیسے معصوم بچے پر ڈال کر اپنی بیٹی سمیت فرار ہو گئی۔ حال شارق ان کے جواب کا منتظر تھا، مگر وہ خاموش تھے بالکل۔ یقیناً علم رکھتے تھے کہ اس وقت ان کی جھوٹی کہانیاں نہیں چل سکتی۔ میری بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ بیمار ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے دانت پیس کر کدورت بھرے لہجے میں کہتے ہی خلیل صاحب چیخ اٹھے تھے۔ شارق، فکر نہ کریں آپ، حیدرآباد جانا نہیں پڑے گا آپ کو، کراچی میں بھی موجود ہے آپ جیسوں کا علاج اب۔ شارق، میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ وہ جو اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے اب کھڑے ہو کر دھاڑے۔ میں فون کر دیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا علاج جلدی شروع ہوگا تاکہ آپ مزید اپنی بیماری میں دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ وہ شخص جو خود کو عزت و وقار کی بڑی اونچی کرسی پہ دیکھتا ہو، وہ جو اپنی انا کی خاطر لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتا رہا ہو، اسے آپ پاگل کہو اور پاگل خانے میں بھرتی کرنے کی بات کرو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر نہ نکلے؟ میں نے کہا چپ ہو جاؤ ورنہ۔ ان کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ ان کا بلڈ پریشر تیزی سے ہائی ہو رہا تھا۔ میں کال کرتا ہوں، آپ کو جلدی آپ کے مقام پر پہنچایا جائے گا۔ آخر آپ میرے نانا ہیں، آپ نے میرا اتنا خیال کیا، میری ماں کا اتنا خیال رکھا، اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کا پوری طرح خیال رکھیں۔ اگر وہ بھول گئے تھے تو شارق اس لمحے انہی کا عکس لیے یاد دلا رہا تھا کہ اس کی رگوں میں بھی انہی کا خون دوڑتا ہے۔ شارق، میں کہہ رہا ہوں چپ ہو جاؤ۔ غصے کی شدت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ پورا پورا ہلنے لگے تھے۔ میں کال کر دیتا ہوں اور انہیں خاص ہدایت دوں گا کہ ٹریٹمنٹ وی آئی پی ہونا چاہیے۔ شارق خلیل کے نانا ہے آخر۔ وہ جس قدر اطمینان سے بات کرتا اتنا ہی خلیل صاحب کا پارا اور ہائی ہوتا، یہاں تک کہ وہ غصے سے اس قدر پاگل ہو گئے کہ انہوں نے وہ گن جو کشن کے پیچھے چھپا رکھی تھی تیزی سے جھک کر اٹھائی اور شارق کے اوپر تان دی اور بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے گولی چلا دی۔ زوردار دھماکے نے کمرے کی ساکت ہوا کو چیر کر رکھ دیا۔ جہاں شارق کے لب خاموش رہے وہیں اس کی نیلی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلی۔ گولی اس کے دائیں کندھے کے ذرا نیچے سینے کے اوپری حصے میں پیوست ہو چکی تھی۔ شارق کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی سفید شرٹ پر رکھا جہاں سے سرخ لہو کسی فوارے کی طرح ابل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گرا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود پر ہی غصہ ہوتے ہوئے چیخے۔ وہ گن تو انہوں نے صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھی تھی،
شارق کو مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا ان کا، اور کیسے مار سکتے تھے اسے؟ مار دیتے تو بے نام و نشان نہ رہ جاتے۔ ہوتا تو کوئی تھا نہیں، نواسے نہیں کام سنبھال رکھا تھا سارا۔ اپنی بقا کے لیے، اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں شارق کی ضرورت تھی، تبھی تو وہ جیل سے لے کر آئے تھے اسے۔ تم نہیں مر سکتے، سنا تم نے؟ تم نہیں مر سکتے، تم سے میرا نام چلے گا۔ ساری گفتگو میں پہلی بار ان کی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا، سب کچھ کھو دینے کا خوف۔ مگر میں جینا نہیں چاہتا، آپ کے نام کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ اچھا ہی ہے آج میں مر جاؤں، یہی آپ کی سب سے بڑی سزا ہوگی۔ آپ تنہا رہ جائیں گے، میرے مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ کو، کوئی خونی رشتہ نہیں بچے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد کوئی نام لے گا بھی نہیں۔ لوگ بھول جائیں گے کوئی خلیل ہوا کرتا تھا کبھی۔ خلیل صاحب جیسے شخص کے لیے یہی سب سے بڑی سزا تھی کہ جس نام کی خاطر، جس انا کی خاطر انہوں نے اس کی ماں کی زندگی سے کھیلا، وہی باقی نہ بچے۔ شارق کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا، وائٹ شرٹ مکمل لال پڑ چکی تھی اس کی، آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ وہ واقعی اب جینا نہیں چاہتا تھا۔ جملے جب اس نے بولنا شروع کیے تب آواز پھر تھوڑی نکل رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ، اور آخری جملے تک آتے آتے آواز اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اگر خلیل صاحب تھوڑا دور ہوتے تو شاید سن بھی نہ پاتے۔ چپ ہو جاؤ تم، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ایمبولینس کو بلاؤ۔ اس لڑکے کی آنکھوں کے آگے اب دھندلا پن چھاتا جا رہا تھا۔ خلیل صاحب چیخ رہے تھے مگر اس کی کان اب سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ نہیں سن پا رہا تھا ان کی آوازوں کو، اور وہ سننا بھی کب چاہتا تھا؟ فہد! آنکھیں بند ہوتے ہوئے ایک آواز اس کے کان میں گونجی۔ وہ بہت دور سے آئی تھی، لیکن وہ پہچان سکتا تھا یہ اس کی لومینا کی آواز تھی۔ طیبہ کی آواز اس کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی، جو اس کے وجود میں موجود گلٹ کے ناسور کو مزید گہرا کرتی معلوم ہوئی۔ اس لمحے اس کے اندر جینے کی ہر تمنا دم توڑنے لگی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی اپنے باپ محمد کی طرح کچے کان کا نکلا۔ خلیل صاحب نے جس مہارت سے محمد کی زندگی میں زہر گھولا تھا، وہی آزمودہ ہتھیار انہوں نے اس کے خلاف بھی استعمال کیا، اور وہ کسی کٹ پتلی کی طرح ان کے اشاروں پر ناچنے لگا۔ اسے اپنی ذات سے گھن آ رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے روزانہ اس ڈرائیور کی آنکھوں میں جھانک کر اپنی ہی بیوی کی پاک دامنی کا حساب مانگنے کی؟ کیوں وہ اس غلیظ شک کی خوراک بنتا رہا کہ طیبہ آج کہاں گئی تھی، کس سے ملی تھی؟ اسے خود پر شرم آئی کہ وہ کیوں ماہین جیسی 2 ٹکے کی مکار عورت کی باتوں کو سند باندھتا رہا کہ طیبہ فون پر گھنٹوں کسی سے باتیں کرتی ہے۔ خلیل صاحب نے اس کے دل میں طیبہ کے لیے جو کھٹاس بھری تھی وہ دراصل شارق کی اپنی کمزوری تھی۔ اسے لگا کہ وہ اپنی غیرت کی حفاظت کر رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی ہی محبت کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اس نے اعتبار کی چھت خود اپنے ہاتھوں سے گرائی تھی، اور اب جب سچائی کا سورج سوا نیزے پر آیا تو اس کے پاس چھپنے کے لیے کوئی سایہ باقی نہ بچا تھا۔ وہ پکارنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر گولی کا زخم جتنا گہرا تھا، اس سے کہیں زیادہ گہرا وہ زخم تھا جو اس نے خود اپنی روح کو دیا تھا، اپنی لومینا پر اعتبار نہ کر کے۔ جس شخص سے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کی، وہ خود بھی اس جیسا ہی بنتا چلا گیا۔ فہد! فہد! ایمبولینس کے اندر وہ ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس کا خون روکنے کے لیے ایمبولینس میں ہی کوششیں شروع کر دی گئی تھی۔ طیبہ اس کا چہرہ تھپکتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مسلسل اسے آوازیں دے رہی تھی، اور پھر اس نوجوان نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ میں جینا نہیں چاہتا، میں تم سمیت بہت سے لوگوں کا گنہگار ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کوئی مجھے معاف کرے گا، اور نہ ہی میرے گناہ ایسے ہیں کہ مجھے معاف کیا جائے، اس لیے مجھے مر جانے دو۔ بہت ہولے سے کہا تھا اس نے، آواز میں بھاری پن تھا۔ وہ تو کہہ کر دوبارہ آنکھیں بند کر گیا، مگر طیبہ، وہ ساکت رہ گئی، اس کے ارد گرد کی جیسے پوری دنیا ویران ہو گئی ہو۔ اگر تم نے جو بتایا وہ سچ ہے اور وہ نادم ہے اپنی غلطیوں پر، واقعی شرمندہ ہے، تو اس سے کہو تمہیں طلاق دے دے، آزاد کر دے تمہیں، اور چلا جائے ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے۔ ہم اسے معاف کر دیں گے۔ اپنے والد کے کہے الفاظ اب کانوں میں گونجتے سنائی دے رہے تھے۔ طلاق کی بات کیا کرتی وہ تو دنیا چھوڑ کر چلا جانا چاہتا تھا۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا کمزور تھا کہ ایک گولی لگنے پر وہ پلٹ کر خلیل صاحب سے گن چھین کر ان پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کر سکتا تھا، مگر وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس مرنا چاہتا تھا، جیسے یہ واحد چیز ہو جو اسے اب سکون دے دے گی۔ اس دنیا کی الجھنوں سے، ان اذیتوں کے دریا سے، ان سازشوں کے جالوں سے، جس نے پوری زندگی اس کی نگل لی، بچپن چھین لیا، وہ محبت جس پہ وہ جان لٹاتا تھا اسی کے آگے شرمندہ کر دیا، ان گنت لوگوں کا مجرم بنا دیا جو اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ جانتا ہے، سب ہمیں یہ بتانے پر تلے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، کسی کی حقوق تلفی نہیں کرنا، کسی کو اذیت مت پہنچانا۔ صحیح ہے، نہیں کرنا چاہیے، مان لیا، مگر ہو جائے تو؟ اگر ہو جائے تو؟ بتاؤ نا، اگر ہو جائے تو؟ کوئی تو بتاؤ، اگر ہو جائے تو کیا کریں؟ مر جائیں؟ کیا خدا نے معافی کا کوئی راستہ نہیں رکھا؟ انسان ہیں ہم، اگر خطاؤں کے پتلے نہ ہوتے، غلطی کا فنکشن ہمارے اندر ہوتا ہی نہیں، تو فرشتے نہ ہوتے۔ طیبہ نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ رہا ہے، سانسوں کی ڈور ٹوٹ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ جو ظلم شارق نے اس پر ڈھائے، اس کے بعد وہ کبھی بھی اسے پورے دل کے ساتھ معاف نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ مگر اس لمحے جب شارق کا ہاتھ ڈھیلا پڑا، علم ہوا کہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، تب طیبہ کو لگا کسی نے جھٹکے سے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ آنکھیں باہر ابل آنے کو ہوئیں، کان باقاعدہ سائیں سائیں کرنے لگے۔ سوال اب یہ نہیں تھا کہ وہ معاف کر سکتی ہے یا نہیں، سوال اب یہ بن گیا تھا کہ وہ اس کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے یا نہیں۔ ایک ہی پل میں اس کی رنگین دنیا بے نور ہو گئی۔ خوف کے ایک وحشیانہ جذبے کے تحت اس نے شارق کے ہاتھ کو اپنی دونوں مٹھیوں میں اس طرح جکڑ لیا جیسے وہ اپنی مٹھی میں اس کی بھاگتی ہوئی زندگی کو قید کرنا چاہتی ہو، کہ چھوڑ دے گی تو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی اسے۔ نہیں، نہیں فہد، نہیں، تمہاری لومینا مر جائے گی تمہارے بغیر، وہ روتے ہوئے چیخی۔ اس کی آواز ایمبولینس میں کسی زخمی پرندے کی طرح گونجی۔ تم چاہتے ہو نا میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا، تمہیں اپنی لومینا کے پاس واپس آنا ہوگا، سنا تم نے؟ وہ دیوانہ وار اس کے زرد پڑتے چہرے کو تھپ تھپا رہی تھی، جیسے اس کے لمس کی تپش شارق کے منجمد ہوتے خون کو دوبارہ گرم کر دے گی۔ ہم سب سے معافی مانگ لیں گے، میں خود جاؤں گی ایک ایک سے معافی مانگنے، اگر کفارے ادا کرنے ہوں گے تو میں وہ بھی کر لوں گی، ہم سب دیکھ لیں گے ایک ساتھ، میں سنبھال لوں گی سب۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی جب ایمبولینس رکی اور تیزی سے اسے اتارا گیا۔ اب وہ اس کے اسٹریچر پر لیٹے وجود کے ساتھ چل رہی تھی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جب اسے روک دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں سے شارق کے خون آلود ہاتھ آہستگی کے ساتھ بچھڑ گئے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ آپریشن جاری تھا۔ وہ بالکل پتھر کی مورت بنے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ طیبہ نے خلیل صاحب کا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر شبنم خاتون نے جب اسے بتایا کہ شارق گھر آیا تھا، کافی دیر تک وہ فون کو کان سے لگائے گاڑی کے پاس کھڑا رہا، اور پھر دوبارہ بڑے غصے میں گاڑی میں بیٹھ کے کہیں چلا گیا تو وہ ڈر گئی کہ خدا نہ خواصہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، یا غصے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جو ان کے لیے زندگی بھر کا ناسور بن جائے۔ اس لیے وہ شبنم خاتون کے ساتھ، کیونکہ انہیں ایڈریس معلوم تھا، خلیل صاحب کے گھر پہنچی۔ جب شبنم خاتون نے شارق کو فرش پر خون میں لت پت بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا دیکھا تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ زبان جس پر برسوں سے خوف اور وفاداری کے بھاری کفل پڑے تھے، آج ممتا کے کرب سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور زندگی میں پہلی بار کسی بڑے سر کے خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پولیس کا نمبر گھما دیا۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن تو ابھی دور تھے، مگر یہ خبر ڈیجیٹل دور کے پروں پر سوار ہو کر پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر نیوز چینل کی اسکرین پر بریکنگ نیوز بن کر یہ خبر دوڑنے لگے: ممتاز شخصیت خلیل صاحب کا اپنے ہی سگے نواسے پر قاتلانہ حملہ، خاندانی دشمنی یا انا کی بھینٹ۔ سوشل میڈیا پر جیسے طوفان آ گیا۔ وہ شخص جسے لوگ شرافت اور اصول پسندی کا پیکر سمجھتے تھے، اس کا اصل چہرہ سرعام نیلام ہو رہا تھا۔ ہر موبائل اسکرین پر خلیل صاحب کی تصویر کے ساتھ سفاک اور قاتل کے الفاظ گردش کرنے لگے:
وہ حالہ جو انہوں نے برسوں کی مینیپولیشن سے اپنے گرد بنا رکھا تھا، وہ ایک ہی گولی کے دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ جب شارق کو خلیل صاحب کے ہاتھوں گولی لگنے کی خبر پھیلی تو گھر میں بیٹھی نمرا ہو یا ریل میں بیٹھ کر جانے کے لیے تیار تاثیر، آمنہ اور منتہا سبھی ہسپتال کی جانب بھاگے۔ امی، میرے شوہر کو گولی لگی ہے۔ امی، امی دعا کریں، وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، وہ بچ جائے۔ آپ کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا کریں پلیز۔ امی دعا کر دیں امی، وہ صرف میرا شوہر نہیں ہے، میرا سب کچھ ہے، پلیز دعا کر دیں۔ وہ جب رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی تو یکدم اسے اپنی ماں کا خیال آیا کہ ان کی دعائیں اس سے زیادہ تاثیر رکھتی ہیں۔ وہ دعا اپنی ماں سے کروائے۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کا دل بڑا تکلیف اور زخم بھرا ہے شارق کی جانب سے، اس لیے رو رو کے منتیں کرنے لگی، ان سے معافیاں مانگنے لگی شارق کی جانب سے، اور نہ صرف اپنی ماں سے یا اپنے والد سے، بلکہ آمنہ، منتہا بی بی اور تاثیر، ہر شخص سے معافی مانگ رہی تھی وہ اس وقت۔ کپلز کے لیے ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مامی تو بڑی بری ہیں لیکن ہمارے ماموں بڑے محبت اور احساس کرنے والے ہیں، ہم صرف ان کا چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ بالکل یہی رد عمل سب کا تھا وہاں پر۔ شارق اگر سب کے لیے تپتی دھوپ تھا تو طیبہ ان سب کے لیے ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کی محبت کا بوجھ وہاں موجود ہر شخص کے کندھوں پر تھا، اس کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں یا تاثیر۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طیبہ کو زندگی کی کڑی دھوپ میں تپنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف منتہا اور آمنہ، جن پر اس کا احسان نکلتا تھا۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں اس کا مکروز تھا۔ رشتوں کی اس بساط پر اگر وہ شارق سے کنارہ کرنا بھی چاہتے تو طیبہ کی مخلص آنکھیں ان کا راستہ روک لیتی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج شارق کی سانس ٹوٹ گئی تو اس لڑکی کا وجود محض ایک زندہ لاش بن کر رہ جائے گا۔ آج شارق کے لیے اٹھنے والا ہر ہاتھ دراصل طیبہ کی محبت کا وہ قرض تھا جو وہ سب دعاؤں کی صورت میں اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اگلا سین ملزم خلیل احمد پر دفعہ 324 کے تحت اپنے ہی نواسے پر قاتلانہ حملے کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ جرم کا ارتکاب منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور عینی شاہدین شبنم خاتون اور مسز شارق کے بیانات نے سچائی واضح کر دی ہے، لہٰذا یہ عدالت ملزم کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سناتی ہے۔ خلیل صاحب، جو ہمیشہ دوسروں کی تقدیر کے فیصلے اپنی انگلیوں کے اشارے پر کرتے تھے، آج ان کے اپنے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں۔ وہ وقار، وہ روب، وہ سفید بالوں کی سفیدی، سب جیل کی کال کوٹھڑی کے اندر اندھیرے کی نظر ہو چکے تھے، مگر ان کے لیے سب سے بڑی سزا قید نہیں تھی، سزا تھی وہ آنکھوں میں گھومتا ہوا لمحہ جب ان کے سامنے کمرہ عدالت میں منتہا اور اس کی بیٹی آمنہ پروکار انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سینے میں آگ لگ رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، چونکہ خلیل صاحب جیل جا چکے تھے اور شارق جو واحد وارث ہے کوما میں تھا، تو ایسی صورت میں شارق کی قانونی وارث اور شریک حیات ہونے کے ناطے عدالت نے طیبہ کو عارضی طور پر تمام کاروباری معاملات کا نگران مقرر کر دیا تھا۔ 5 ماہ بعد، ڈیڈ، مجھے لگا تھا میں آپ کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی، وہ روتے ہوئے کہتی اپنے باپ کے گلے لگی تھی۔ دامل صاحب بڑے پیار سے اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے تھے جب اچانک منتہا بیوی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئیں۔ جوانی کی منتہا میں اور اس سامنے کھڑے منتہا میں کہا جائے زمین آسمان کا فرق تھا تو غلط نہ ہوگا، مگر کیا کہیے دامل صاحب کی آنکھوں کو کہ انہیں تو وہ پھر بھی اتنی ہی خوبصورت لگی۔ بہت شکریہ میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے، میں تمہاری بہت مقروض ہوں دامل۔ وہ آہستگی سے شکریہ ادا کرنے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ واقعی بہت مشکور تھیں۔ تم بس یہ مت کہنا کہ میری بیٹی لینے آئی ہو مجھ سے۔ وہ خوف جو ان کے دل میں ابھرا تھا منتہا کو دیکھتے ہی وہ لبوں پر آ ٹھہرا۔ میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ تمہیں اپنے سگے باپ سے زیادہ چاہتی ہے، وہ بے بسی سے بولی، لیکن ان کے لہجے میں رنجیدہ پن یا غم نہیں تھا بلکہ مسکراہٹ تھی ہونٹوں پر۔ آمنہ 5 مہینے سے نہ صرف خود محنت کر کے اپنا گھر چلا رہی تھی بلکہ دامل صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے وکیلوں کے پاس ماری ماری بھی پھر رہی تھی۔ یہ اس کی دن رات کی محنت ہی تھی جو آج اس کا باپ اس کے سامنے کھڑا تھا۔
اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اس کا سیل ٹیبل پر رکھا رنگ ہو رہا تھا۔ یوڈی نے اسکرین پر آمنا نام چمکتا دیکھا تو فوراً سیل لے کر بھاگتا ہوا تاثیر کے پاس پہنچا۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے جب سیل تاثیر کے آگے کیا تو بنا نام دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ کال آمنا کی ہوگی۔ تبھی یوڈی ایسے بھاگتے ہوئے اس کا سیل لایا ہے۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو کرتے ہی میٹھی سی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام۔ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آئی ایم گڈ، آپ کیسے ہیں؟ گڈ۔ بات وہ آمنہ سے کر رہا تھا اور مسکراہٹیں یوڈی، لطیف، یوسف اور موہت کے ہونٹوں پر بکھر رہی تھیں۔ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ اسلام آباد میں رہ رہا تھا اور آمنہ کراچی میں تھی۔ 7 مہینوں میں یہ آمنہ کی صرف دوسری کال تھی اسے۔ لیکن ہاں، سب چاہتے ضرور تھے کہ رابطے بنے۔ اسپیکر آن کریں۔ وہ سب کان لگائے سننے کے لیے کھڑے تھے، اس لیے موہد نے فوراً ہی تاثیر کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جس پر تاثیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ ساتھ ہی 2-3 قدم تھوڑا دور جا کے کھڑا ہوا۔ جی کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ ہمیشہ رسمی بات ہی کرتا تھا، اس لیے آمنہ کے لیے مشکل ہوتا اس سے بات کرنا۔ اپنے ڈیڈ کی شادی کا انویٹیشن دینا تھا، اسی لیے کال کی تھی آپ کو۔ آمنہ فوراً ہی چہک کر بولی۔ او ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ اور منتہا آنٹی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ انہی سے تو ہو رہی ہے میرے ڈیڈ کی دوسری شادی۔ اصل میں نہ موم میرے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ڈیڈ، تو میں نے سوچا ان کی شادی کرا دیتی ہوں، پھر مجھے بھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی، اور نہ ہی دونوں میں سے کسی ایک کو میرے بغیر رہنا پڑے گا۔ وہ بہت خوش تھی اور یہ اس کے لہجے سے بھی ظاہر تھا۔ تاثیر سے اپنی خوشی شیئر کرنے کے بعد اسے اور بھی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھا حل نکالا آپ نے۔ بالکل، اور راز کی بات بتاؤں؟ اور یہ کہنے کے بعد اس نے رازدارانہ انداز میں ہولے سے کہا، میرے ڈیڈ کا پرانا کرش ہے میری موم۔ اوہ، وہ تھوڑا شرمیلا سا لڑکا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آیا وہ کیا ری ایکشن دے، اس لیے بس ہونٹوں کو گول کر کے او کی آواز نکالی، پھر مسکرانے لگا۔ خوشیوں کی منزل نے ایک نہ ایک دن ملنا ہے، مگر راستہ اتنا کٹھن ہے کہ اکثر سوار راستے میں ہی تھک جاتے ہیں۔ روز صبح اٹھتے ہی خود کو یہ سمجھانا کہ سب اچھا ہو جائے گا ایک دن، اپنے آپ میں ایک فتح ہے، ایک کامیابی ہے۔ کیونکہ جب آپ پورے اعتماد ہو کر کہتے ہیں کہ سب اچھا ہوگا میرے ساتھ، تو پوری یونیورس آپ کے ساتھ اچھا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اگر آپ مثبت سوچتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ سب اچھا ہوگا، تو آپ کی زندگی میں مثبت مواقع اور حالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس، اگر ذہن میں صرف برا ہونے کا ڈر ہو تو انسان انجانے میں منفی حالات کو ہی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا آف وائبریشن، اس قانون کے تحت کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ ہمارے خیالات بھی ایک خاص فریکوینسی پر حرکت کرتے ہیں۔ جب آپ پورے اعتماد ہو کر کہتے ہیں کہ سب اچھا ہوگا، تو آپ اپنی وائبریشن کو بلند کر لیتے ہیں، اور پھر پوری کائنات آپ کی اسی مثبت لہر کا جواب دیتی ہے۔ اگر ہم اسے اپنے دین کے حوالے سے دیکھیں تو یہ اللہ سے حسن ظن یا خوشگمانی کا تصور ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں، یعنی کہ اللہ، اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ سے اچھے کی امید رکھے گا تو اسے اچھا ہی ملے گا۔ اس لیے اس فتح کو کبھی خود سے بچھڑنے نہ دے، کیونکہ اس کے بچھڑتے ہی نا امیدی قدم جما لیتی ہے، اور وہ ایک بار قدم جما لینا تو روز بروز بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آمنہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ خوشگمانی کو تھامے رکھنا کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے، ورنہ جس کا ہونے والا دولہا ہی اسے دھوکہ دے دے اور قتل کرنے کے پیچھے پڑ جائے، جس کا باپ راتوں رات جیل پہنچ جائے اور ساری جائیداد سیل ہو جائے، جس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہ بچیں اور وہ اپنی جان بچاتی پھر رہی ہو اور ایک کمرے میں بند رہے، اس کا مایوس ہو جانا یقیناً ممکن تھا، مگر وہ نہیں ہوئی۔ آپ آئیں گے نا؟ اس نے بڑی امید بھرے لہجے میں سوال کیا، اور پھر ایک لمحے بعد
بغیر تاثیر کے جواب کا انتظار کیے فوراً ہی خود ہی بول اٹھی، میں انتظار کروں گی۔ شاید وہ ڈر گئی تھی کہ سامنے سے وہ انکار نہ کر دے۔ انشاءاللہ۔ تاثیر کے منہ سے انشاءاللہ سنتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی وہ، اور وہ مسکراہٹ رنجیدہ سی تھی، کیونکہ وہ جانتی ہے آج کل جب لوگوں کو کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ انشاءاللہ جیسے لفظ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ پہلے انشاءاللہ کا مطلب ہوتا تھا کام کو پختہ کرنا۔ ہم اس یقین کے ساتھ بولتے تھے کہ انشاءاللہ بول دیا اب کام ہو جائے گا، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس لفظ کا معنی فارمل انداز میں مہذب طریقے سے انکار کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا، اور یہ اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ اب کوئی اگر انشاءاللہ لگاتا ہے کسی چیز پر تو آپ کا پہلا ذہن کبھی بھی بات کو پختہ کرنے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ شخص مہذب انداز میں تاکہ آپ کو برا نہ لگے منع کر رہا ہے۔ لیکن ہوتے ہیں کچھ ہم جیسے بھولے جو پہلے والا معنی ہی اخذ کرتے ہیں، تو پولائٹ وے میں منع کرنے کے لیے کوئی اور لفظ ڈھونڈ لیں۔ یہ بہتر ہے کسی کو دھوکے میں رکھنے سے۔ اب اگلا سین۔ طیبہ ایک سیاہ فارمل سوٹ میں ملبوس، سلیقے سے سر پر دوپٹہ سجائے بڑی سی مہوگنی میز کے پیچھے کسی تجربہ کار حکمران کی طرح براجمان تھی۔ اس کے سامنے شہر کے وہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز بیٹھے تھے جو شروع میں اسے ایک معمولی گھریلو لڑکی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے، مگر اب 7 مہینے بعد ان میں یہ جرت نہ تھی۔ میز پر پھیلے ہوئے ایگریمنٹ کے مسودے پر ایک تائرانہ مگر گہری نظر ڈالی تھی اس پورے اعتماد اور خوبصورت لڑکی نے۔ مسٹر زبیر خان، میں نے آپ کے پروپوزل کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ آپ کی آپریشنل کاسٹ کا تخمینہ حقیقت سے دور ہے، اور جہاں تک پروفٹ مارجن کی بات ہے تو اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں بنتی۔ شارق خلیل انڈسٹریز اب اپنے نام اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اگر آپ ان ٹرمز پر 1 to 1 ڈیل چاہتے ہیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ مارکیٹ میں اور بھی کئی کھلاڑی ہمارے ساتھ وینچر کرنے کے منتظر ہیں۔ اس کی خاموشی کمرے میں بیٹھے لوگوں کے لیے اعصاب شکن ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے پین اٹھایا، مگر دستخط کرنے کی بجائے اسے اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے نہایت نپے تلے اور پروفیشنل لہجے میں زبیر خان سے مخاطب ہو کر بولی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ طیبہ کے اس دو ٹوک اور جرت مندانہ فیصلے نے انہیں یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ یہ لڑکی خلیل امپائر کی محض وارث نہیں بلکہ اس کی اصل نگہبان ہے۔ طیبہ نے حتمی دستاویز پر تیزی سے اپنے دستخط کیے، فائل بند کر کے میز پر رکھی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے آفس کی دیوار پر لگی شارق کی تصویر اس کی ہر کامیابی پر گواہ تھی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ جب جب اسے دیکھتی اداس ہو جاتی۔ 7 مہینے گزر چکے تھے، مگر وہ لڑکا ابھی بھی اپنی ضد پہ قائم تھا کہ وہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا، اور وہ دن بدن اس ضد کے آگے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو اکثر لوگ لال پاتے تھے، حتیٰ کہ رو رو کر نظر کا چشمہ تک لگ گیا تھا اس کے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ چوچو، یہ میچنگ نائٹ ڈریس کتنا کیوٹ لگ رہا ہے نا، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم دونوں یہ پہنیں گے۔ وہ اس کے برابر میں لیٹی موبائل کی اسکرین اس کے چہرے کے آگے کرتے اپنے ارمانوں کی فہرست میں مزید اضافہ کرتے ہوئے بولی، اچھا سنو، کل میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گی تو مینیج کر لینا، ٹھیک ہے؟ اب وہ بڑے پیار سے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہنے لگی، اور پھر اپنا سیل بند کر کے سائڈ میں رکھ دیا۔ اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی جما کر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ اسے بہت اچھی لگتی تھی شارق کی خوشبو۔ وہ خوشبو دراصل ایک احساس تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہے، وہ دور نہیں گیا، بس تھوڑا ناراض ہے خود سے، مگر وہ جلدی لوٹ آئے گا۔ وہ بہت بزی رہتی تھی، سب کچھ اکیلے مینیج کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایسے میں ڈاکٹرز کا یہی مشورہ تھا کہ وہ شارق کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے دے تاکہ وہاں اس کا خیال رکھا جا سکے، مگر طیبہ اس بات کے لیے راضی نہ ہوئی۔ وہ کتنی بھی مصروف ہو اپنے چوچو کے لیے وقت نکالنا جانتی تھی۔ ارے ہاں، میں تو بتانا ہی بھول گئی، سر میں بہت زیادہ درد رہ رہا ہے نا، تو آج ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی میں۔ میرے چشمے کا نمبر اور بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسے ہی روتی رہی تو میری آنکھیں ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ وہ اکثر پوری پوری رات بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ حسین نوجوان سن سکتا ہے،
اس کی بات سمجھ سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی ول پاور جگا دے تو ممکن ہے کہ وہ بہت جلدی واپس پہلے جیسا ہو جائے، اس کوما کی اسٹیٹ سے نکل آئے۔ مگر وہ کچھ بھی کر لے، شاری کی ول پاور نہیں جاگتی تھی۔ وہ واپس نہیں لوٹنا چاہتا تھا، اور یہی بات طیبہ کو دن بدن توڑ رہی تھی۔ اور جب جب وہ یہ سوچتی وہ رونے لگ جاتی، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں تھی کہ وہ رات رات بھر بیٹھ کر روتی ہے، وہ واقعی روتی تھی، جس وجہ سے اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا اور اس کی نظریں تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹرز اسے سختی سے منع کر رہے تھے اب رونے سے، مگر ان ڈاکٹرز کو کون سمجھائے کہ ایک وقت مردے پہ صبر آ جاتا ہے، زندہ پہ نہیں آتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہاری یہ نیلی آنکھیں نہ دیکھ سکوں کبھی؟ بولو چوچو، کیا ایسا ہی چاہتے ہو تم؟ اگر تم ٹھیک نہ ہوئے نا جلدی، تو مجھے ڈر ہے تمہاری لومینا اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ اپنی بات روحانسا لہجے میں کہہ کر وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ اب وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ نہ روئے، کیونکہ ان نیلی حسین آنکھوں کو دوبارہ مسکراتے، زندگی سے بھرپور خوشی کے رنگوں میں سجے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی وہ۔ اور وہ لڑکی کب دیکھ سکی تھی کہ اس کا یہ جملہ کہ تمہاری لومینا اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھو دے گی، سنتے ہی اس لڑکے کی انگلیوں نے حرکت کی ہے۔ اب اگلا سین، وہ اس حسین نوجوان کے باڈی پارٹس کو گیلے ٹاول سے صاف کرتی جا رہی تھی اور خود ہی شرماتی بھی جا رہی تھی۔ ویسے ہینڈسم، گھر میں رہ رہ کر اور زیادہ نکھار آتا جا رہا ہے تم پہ تو۔ سچی نیت تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے میری۔ اس کے کان کے پاس منہ لا کر شرارتی اور بھرائی لہجے میں کہہ رہی تھی وہ، ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو ہلکا سا اپنے ہونٹوں سے مس کر کے مسلا تھا۔ وہ تو اپنی مستیوں میں مگن تھی، خوب اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے نہ دیکھا کہ اس لڑکے کی نہ صرف ہاتھ کی بلکہ پاؤں کی انگلیاں بھی ہلکی ہلکی سی حرکت کر رہی ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ شادی کی پوری تقریب میں اس لڑکی کی نگاہیں دروازے کی جانب لگی رہیں، مگر وہ ستمگر آیا ہی نہیں۔ جہاں وہ اپنے والدین کے لیے بہت خوش تھی، وہیں تاثیر کا نہ آنا اس کے دل کو اداس بھی کر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی کیوں، بس کر گیا۔ آپ آئے نہیں، میں انتظار کر رہی تھی۔ نہیں روک سکی خود کو اسے کال کر کے شکوہ کرنے سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جب لوگ پاس ہوتے ہیں تو بڑے اپنے لگتے ہیں، لیکن جب وہی دور چلے جاتے ہیں تو اجنبیوں سے بھی زیادہ غیر لگنے لگتے ہیں۔ میں ایک میوزک ویڈیو شوٹ پر ہوں، اس لیے آنا پاسبل نہیں تھا، اس نے ذرا معذرتی لہجے میں کہا۔ اور کیسی چل رہی ہے آپ کی شوٹ؟ آمنہ نے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں ذرا بزی تھا، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، بہت نرمی سے کہا اس نے۔ اوکے۔ پتہ نہیں وہ دیکھ نہیں رہا تھا یا دیکھنا نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے قدم اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد اس کا دل شدید بھاری ہو گیا تھا۔ خوبصورت آنکھوں میں آنسو بھی آنے لگے۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر پھر موبائل کی اسکرین کو بیٹھ کر تکتی رہی۔ اللہ حافظ۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ تاثیر کے موبائل پر نوٹیفیکیشن ہائی لائٹ ہوا، جس میں فقط آمنہ کی جانب سے اللہ حافظ کہا گیا تھا۔ اس نے بس ایک نظر دیکھا اور سیل واپس نیچے رکھ دیا۔ وہ آمنہ کا آخری میسج تھا اسے، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ سچ یہی تھا کہ وہ بظاہر نارمل تھا، مسکراتا تھا، کھاتا پیتا تھا، لوگوں سے بات کرتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ مردہ دل لیے گھوم رہا تھا۔ اب اگلا سین، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آپ کو یاد تھا؟ وہ مسکرایا۔ امید جو نہ تھی کہ طیبہ وش کرے گی۔ میں آپ کی طرح گجنی کی عامر خان تھوڑی ہوں جو بھول جاتی، اس نے مسکرا کر کہا، مگر دوسری جانب تاثیر کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ وہ جملہ تھا جو بہت سال پہلے امرین نے اسے کہا تھا، اس لڑکی نے جو اسے کال کیا کرتی تھی، جس سے باتیں کرنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ امرین؟ تاثیر کے نام لیتے ہی طیبہ جو پرسکون انداز میں سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ حیرت زدہ ہو کر سیدھی ہوئی۔ آپ کو یہ نام یاد ہے؟ اس قدر حیرت تھی طیبہ کو کہ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ تو وہ آپ تھیں؟ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے، شکوہ کرے، شکایت کرے یا اپنا سر پکڑ کر روئے۔ کہتا بھی تو کیا کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، تم نے مجھے دھوکہ دیا نام بدل کر۔
میں تمہیں پسند کرتا رہا امرین، اور بیک وقت تم سے ہی بھاگتا رہا طیبہ۔ ہائے میں نے تمہیں ہی چھوڑ دیا طیبہ، تمہیں پانے کی چاہ میں امرین۔ ہاں، اور اس کے تصدیق کرتے ہی وہ یکدم زور سے ہنسا۔ وہ ہنسی بہت سا رنج اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا، لبوں پر رکھا تھا اس کے سوال، مگر پھر سوچا اب کیا فائدہ؟ اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے، زندگی بہت آگے نکل چکی ہے۔ جب وہ طیبہ کو جانتا ہی نہیں تھا تو امرین اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جو بڑی محبت سے اس سے بات کرتی، اور اسے وہ کافی پسند آنے لگی تھی۔ مگر اب اسے یہ بتا کر کیا کرنا؟ کاش تب طیبہ نے اسے اپنا اصل نام بتایا ہوتا تو وہ مر جاتا، طلاق نہ دیتا۔ مگر اب صرف کاش ہی تھا اس کے دامن میں۔ ہیلو؟ کیونکہ تاثیر کی جانب سے مکمل خاموشی طاری ہو گئی تھی، اس لیے طیبہ کو لگا شاید لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اس نے سیل کان سے ہٹایا تو کال جا رہی تھی۔ اس نے پھر سیل کان سے لگایا اور ہیلو کہا۔ میں ذرا بزی ہوں تو صحیح صحیح آپ اپنا کام کریں برتھ ڈے بوائے۔ اس نے نرمی سے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ تاثیر کتنی ہی دیر تک سیل کی اسکرین کو تکتا رہا۔ کچھ بہت اندر تک ٹوٹ گیا تھا اس کے۔ وہ اپنی والدہ کو امرین کا ہی تو بتانے گیا تھا کہ وہ کراچی جا کے اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے، جب اسے پتا چلا کہ وہ طیبہ نامی لڑکی کے نکاح میں بندھا ہے۔ جب وہ پہلے سے ہی ایک لڑکی سے اٹیچ ہے، وہ لڑکی میلوں دور رہ کر بھی اسے سمجھتی تھی اور وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، تو پھر اچانک جب اسے طیبہ کے بارے میں بتایا گیا، خاص طور پر یہ کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے کیس میں جیل میں پڑی ہے، تو کیسے اس کا دل طیبہ کی جانب مبذول ہو جاتا؟ اور اس کے تو کبھی گمان میں بھی نہیں گزرا تھا کہ امرین اور طیبہ ایک ہی لڑکی ہو سکتی ہیں۔ طیبہ کو تو پتہ بھی نہ چلا، اور اس نے اپنی معصومیت میں تاثیر کا بڑا نقصان کیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری، اور وہ مسکراہٹ شدید رنجیدہ تھی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کیوں طیبہ سے ملتے ہی اس کا دل اس کی جانب کھینچتا چلا گیا، جیسے پہلے سے مانوس ہو اس سے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کیا میں شارق سے کچھ دیر اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ آمنہ شارق سے ملنے آئی تھی۔ طیبہ نے اسے نہ روکا کہ شاید وہ کچھ ایسا کہہ دے جس سے شارق کی کھوئی ہوئی جینے کی امید واپس آ جائے، اس کے ضمیر کا بوجھ کم ہو جائے۔ یہی سوچ کر اس نے آمنہ کو اکیلے کمرے میں جانے دیا، لیکن کمرے سے باہر آ کر وہ سکون سے ایک لمحہ بھی بیٹھ نہ سکی۔ آمنہ اور شارق کے تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اسے مسلسل ایک انجانا ڈر کھائے جا رہا تھا، کہیں آمنہ شارق کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شارق تو ویسے ہی کوما کی حالت میں بے بس پڑا تھا، وہ بیچارہ تو اپنی مدافعت یا بچاؤ کرنے سے بھی قاصر تھا۔ کیسے ہو؟ جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ حیران ہوئے نا کہ میں یہ بول رہی ہوں؟ اصل میں مجھے موم نے سب بتا دیا، اور مجھے پتا چلا کہ تم غلط نہیں تھے، بس تمہاری دماغ سازی ہی ایسی کی گئی تھی کہ تمہیں میں اپنی دشمن لگنے لگی۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میری وجہ سے اپنے ضمیر پہ بوجھ مت لینا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، وہ بھی پورے دل سے۔ کیونکہ جب مجھے پتا چلا کہ میری موم کے ساتھ اتنا برا کیا ہے خلیل، سوری میں نانا نہیں لگا سکتی ان کے نام کے آگے، کیونکہ مجھ سے اس گھٹیا آدمی کو اتنی عزت نہیں دی جائے گی۔ جب وہ گھٹیا آدمی میرے سامنے آیا تو یقین کرو میرا خون کھول گیا، اور میرا ابھی بھی بس نہیں چلتا کہ میں اس آدمی کا گلا اپنے ہاتھوں سے جا کے دبا دوں۔ تو پھر تمہاری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور تمہیں جو کچھ بتایا گیا، اس کے اعتبار سے تمہیں اس عورت سے نفرت ہونا اور پھر اس کی بیٹی سے نفرت ہونا سمجھ آتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرنے کا سوچا ہے۔ میں تم سے سچ کہوں تو میں تم سے کوئی سا بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، نہ نفرت کا نہ محبت کا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں تمہیں معاف کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ میں پھر کہتی ہوں، میں نے شارق خلیل تمہیں معاف کیا۔ جب تم ہوش میں آؤ اور میں کبھی تمہارے سامنے سے گزروں، تم مجھے ایسے ٹریٹ کرنا جیسے تم مجھے نہیں جانتے، کیونکہ میں بھی تمہیں ایسے ہی ٹریٹ کروں گی، اوکے؟ اینڈ تمہاری وائف واقعی بہت خوبصورت ہے۔ میرے دل پہ تھوڑا بوجھ آ رہا ہے یہ کہتے ہوئے۔ وہ مسکرائی۔ یہ قبول کرنا کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے بہت مشکل تھا اس کے لیے، لیکن تم اسے ڈیزرو نہیں کرتے، مگر اب جب تمہیں مل گئی ہے تو قدر کرو اس کی، اور اس کی خاطر لوٹ آؤ۔ وہ بہت
کیا کہوں؟ الفاظ اس کے لبوں پر تھے، بس ادا کرنے میں بڑے مشکل لگے۔ کبھی کبھار جب خود کسی کو دل و جان سے چاہو تو اس کے لیے کسی اور کی محبت کا اقرار کرنا مشکل نہیں، ناممکن سا لگنے لگتا ہے۔ پیار کرتی ہے تم سے، میری نہیں تو اس کی محبت کی قدر کرو، اوکے؟ پھر کبھی زندگی میں نہ ملنے کے لیے اللہ حافظ۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر کرسی سے کھڑی ہو کر الوداع لیتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی طیبہ اجلت سے گھبرائی ہوئی اندر آئی تھی شارق کو چیک کرنے، اور وہ حیران رہ گئی جب اس نے شارق کی انگلیوں کو حرکت کرتے ہوئے پایا، مانو اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پورے جسم نے جھرجھری لی تھی اس کے۔ اگلے ہی پل بڑے خوش ہو کر اس نے اپنے شوہر کی پیشانی اور ہاتھ چومے، اور پھر تیزی سے ڈاکٹر کو کال کرنے لگی۔ اب اگلا سین۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے آ کر اس کے سینے پہ سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر کی سخت ہدایت اور ممانعت کو ابھی 15 دن بھی نہیں گزرے تھے، لیکن وہ ضبط کے تمام بندھن توڑ کر بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ خود کو روکنا اب اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ شارق، میں فوزیہ آپی کے بیبی کو گود میں لیے ہوئے تھی، اس نے نا الٹی کر دی، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کیا کروں۔ میں ڈر گئی تھوڑا سا، زندگی میں پہلی بار بچہ لیا تھا میں نے گود میں بس ابھی پوچھ ہی رہی تھی کہ کیا کروں آپی، اس سے پہلے ہی انہوں نے بڑا غصے سے اپنا بیبی میرے ہاتھ سے چھین لیا اور مجھ پر چیخنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا جب بچے کو الٹی آتی ہے تو اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، نہ کہ لٹائے رکھتے ہیں۔ اس سے بچے کی الٹی واپس لوٹ جانے اور سانس کی نالی میں پھنس جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس پر بھابھی آ کر کہنے لگی، اسے کیسے پتا ہوگا، اس کی اپنی کون سی کوئی اولاد ہے، اور جس طرح اس کی بڑھتی ہوئی عمر اور شوہر کی حالت ہے یہ کبھی اولاد پیدا کر بھی نہیں سکے گی۔ وہ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر گئی تھی، مگر وہاں سے روتی ہوئی لوٹی۔ اس کے دل کو لگ گئی تھی ان کی باتیں، خاص طور پر بھابھی کی، اور جس دل خراش انداز میں فوزیہ نے اس سے اپنا بچہ چھینا وہ اس کی آنکھوں سے نہیں جا رہا تھا اب۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ اب اگر اس کا شوہر بیمار ہے اور اس کی عمر بڑھ رہی ہے دن بدن، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے تانے دیے جائیں۔ کیا ہماری کوئی اولاد نہیں ہوگی؟ کیا میں کبھی اپنا بچہ گود میں نہیں لے سکوں گی؟ کیا واقعی میں تاحیات بے اولاد رہنے والی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا نصیب تلاش کرتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے سوالات میں اپنے محروم رہ جانے کا خوف اور ممتا کی تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ کیا مجھے اولاد کا سکھ کبھی نہیں ملے گا؟ کمرے کی گھٹن زدہ خاموشی میں صرف طیبہ کی سسکیوں اور ہارٹ مانیٹر کی بپ بپ کی آواز گونج رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا چہرہ شارق کے سینے میں چھپا لیا اور شدت غم سے موندی ہوئی آنکھوں سے آنسو مقابل کے لباس کو تر کرنے لگے، اور پھر جیسے کوئی کرشمہ ہوا۔ شارق کی ان پتھرائی ہوئی پتلیوں میں ایک ہلکی سی تھر تھراہٹ ہوئی جو مہینوں سے چھت کے ایک ہی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ پتلیاں دھیرے سے طیبہ کے سر کی جانب مڑی۔ طیبہ جو سسکیاں بھر رہی تھی، اسے اچانک اپنے بالوں پر ایک بہت ہی ہلکا، تقریباً نادیدہ سا دباؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی کانپتی ہوئی انگلیاں اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے ہکا بکا ہو کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ شارق کی انگلیاں اس کے بالوں پر تھیں۔ طیبہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس کی حیران کن نظریں شارق کے چہرے پر جم گئیں۔ شارق، اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ جواب میں اس خوبرو نوجوان کی پلکیں بوجھل پن سے تھر تھرائیں اور پھر آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ وہ آنکھیں جو اب تک بے نور تھیں، ان میں شعور کی ایک چمک لہرائی۔ اس نے اپنی بیوی کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور اس کے خشک لبوں میں ایک لرزش سی پیدا ہوئی۔ لومینا، وہ ہاتھ جو اب تک مردہ لکڑی کی طرح پڑا تھا اب طیبہ کی گرفت میں پوری طرح متحرک ہو چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھتی رہی۔ فہد، اب وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ زور سے روتے ہوئے اس کے سینے سے چمٹی، لیکن اس بار آنسو خوشی اور شکر کے تھے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ 3 سال بعد۔ تمہیں واقعی لگتا ہے مجھے اندر چلنا چاہیے؟
عید کا دن ہے، مجھے نہیں لگتا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس وہ نیلی آنکھوں والا خوبصورت نوجوان اپنی بیوی کی جانب دیکھ ہچکچاہٹ سے کہہ رہا تھا، دیکھ رہے ہو بالاش، گھر پر بڑا شیر بن رہے تھے تمہارے بابا کہ دیکھنا آج تو اپنے سسر ابا سے عیدی ملوں گا، اور یہاں ان کے دروازے کے سامنے آتے ہی ان کی ساری ہوا پھس ہو گئی۔ وہ اپنے گود میں موجود 1 سال کے بیٹے سے مخاطب ہو کر استہزائیہ انداز میں کہنے لگی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مبشر صاحب کے دروازے کے پاس آ کر ہمیشہ یہی حال ہوتا تھا اس کا۔ وہ جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا وہ آج بھی اپنے سسر کے سامنے جانے سے کتراتا۔ کوئی ہوا پھس نہیں ہوئی، بس بابا نہیں چاہتے کہ کسی کا عید کا پہلا دن انہیں دیکھ کر خراب ہو۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر جھک کر، جس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں اسی کا عکس نظر آ رہا تھا، اس کے گال کو بڑے پیار سے چومتے ہوئے کہنے لگا۔ بالاج نے اپنے بابا کو قریب آتے دیکھتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے، جو اس کی لینگویج میں گود میں لینے کا اشارہ تھا۔ ابھی آپ ماما کے ساتھ نانا کے گھر جاؤ اور بہت ساری عیدی جمع کرو، ٹھیک ہے؟ بابا آپ کو واپسی پر لیں گے گود میں۔ اس کے ننھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ایک ایک کر کے چوم کر وہ بڑے پیار سے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا، جیسے وہ 1 سال کا بچہ اس کی باتیں سمجھ سکتا ہو۔ تم واقعی اندر نہیں آؤ گے؟ آج عید کا دن ہے۔ طیبہ نے عید کے لفظ پر زور دیا۔ لومینا پلیز، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر نہیں جاتا تھا، وہ جاتا تھا لیکن مبشر صاحب اس کے سامنے نہیں آتے تھے۔ جیسے دامادوں کے ساتھ سسر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، وہ کبھی نہیں کھاتے تھے۔ سچ یہی تھا کہ انہوں نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا تھا، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ انہوں نے طیبہ کو طلاق پر مجبور بھی نہیں کیا۔ ان کی بیٹی خوش تھی تو وہ مطمئن تھے، اور جتنا طیبہ انہیں خوش نظر آتی اتنا ہی ان کا دل ٹھنڈا ہوتا، اتنا ہی ان کے دل میں سکونیت اترتی۔ طیبہ اپنے بیٹے کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، مگر کچھ دیر بعد جمشید خود نکل کر آیا تھا گھر سے اسے لینے کے لیے، اور پھر وہ اسے منع نہ کر سکا۔ فوزیہ کا شوہر شارق اور جمشید اب ایک ساتھ ہی بیٹھ کر سوئیاں کھا رہے تھے۔ ماما نہیں ہے، جلدی جلدی پی لو، ورنہ انہوں نے دیکھ لیا نا تو ہم دونوں کی کلاس لگ جانی ہے کہ بالاج کو اتنا میٹھا دودھ کیوں پلا رہے ہو۔ ان باپ بیٹے کی ماما سے چھپ کر سوئیوں کا میٹھا اور گاڑھا دودھ پینے کی مہم چل رہی تھی۔ شارق نے بڑی رازداری سے ادھر ادھر دیکھا اور بالاج کے کان میں سرگوشی کی۔ بالاج، جس کے ابھی مشکل سے 2 نیچے کے دانت نکلے تھے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چمچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو یار، ماما کا تو کام ہی یہی ہے کہ چینی منع ہے، دانت خراب ہو جائیں گے، پیٹ میں درد ہوگا، لیکن آج تو عید ہے نا، تو عید پر تھوڑی سی عیاشی تو بنتی ہے۔ بالاج نے اپنے باپ کی بات سمجھ کر، یا شاید سوئیوں کی خوشبو سے مسحور ہو کر، ایک لمبی سی کاری آواز نکالی اور اپنا منہ پورا کھول دیا۔ شارق نے تیزی سے ایک اور چمچہ اس کے منہ میں ڈالا، مگر ساتھ ہی اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی کہ کہیں طیبہ چھاپا نہ مار لے۔ بیوی سے اتنا ڈر؟ فوزیہ کے شوہر نے زہریلے لہجے میں ٹوکا، جیسے یہ کوئی بڑی تذلیل والی بات ہو کہ وہ اپنی عورت سے ڈر رہا ہے۔ فوزیہ ہو یا اس کا شوہر، دونوں ہی بہت خار کھاتے تھے ان دونوں میاں بیوی سے، جو ان کے لہجوں میں بھی جھلکتا تھا۔ جبکہ ایسا نہیں تھا کہ مبشر صاحب یا ان کی بیوی یا جمشید طیبہ اور شارق کو زیادہ عزت دے رہے ہوں ان کی دولت کی وجہ سے۔ بس کچھ لوگ جلتے ہی ہیں آپ کی خوشیوں سے، اور آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جتنا ممکن ہو ان سے کنارہ کشی کریں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ سامنے آ جائے اس وقت کوئی بعید نہیں کہ میں کانپنے لگ جاؤں، اور اگر ذرا سی آنکھیں ترچھی کر لے پھر تو پوچھو ہی مت میری۔ شارق کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ یہ بتا رہا ہو کہ میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اس کے اس بے باک اعتراف نے فوزیہ کے شوہر کے طنز کو بالکل بے اثر کر دیا تھا۔ ابھی وہ بول کر خاموش بھی نہیں ہوا تھا کہ طیبہ کمرے میں آئی۔ تم نے بالاش کو کچھ پلایا ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ نہیں تو، تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ اچھا، تو پھر یہ بالاش کے چہرے پر دودھ کیسے لگا؟
وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر لگے ہوئے دودھ کو اپنے انگوٹھے سے ہلکا سا رگڑ کر صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر شارق نے اپنی آنکھیں زور سے میچیں۔ تم نے اتنا میٹھا دودھ پلایا اسے؟ اب وہ دانت پیستے ہوئے مدھم آواز میں مگر غصے سے پوچھ رہی تھی۔ بس چکھایا تھا ہلکا سا۔ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ بڑی کمزور سی آواز کے ساتھ بولا۔ طیبہ نے بے بسی سے اپنا سر جھٹکا۔ کیا کرے وہ اس شخص کا؟ تم گھر چلو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس نے بالاش کو اس کی گود سے لے لیا تھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر ہلکی سی چٹکی نوچتے گھور کر مگر آہستگی سے بولی، جس پر وہ بڑا معصوم سا چہرہ بنانے لگا کہ دیکھ کر ہی پیار آ جائے۔ مگر وہ کہاں پگھلنے والی تھی؟ وہ تو بالاش کو لے کر چلی گئی تھی، اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھورتی ہوئی، مگر اب وہ چہرے پر ہاتھ رکھے خوب مسکرا رہا تھا۔ اب اگلا سین۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو مکمل خاموشی طاری تھی۔ وہ فیڈر ہاتھ میں لیے بیڈ کی جانب چلتی ہوئی آئی، اور اگلے ہی پل جیسے اس کی آنکھوں میں اطمینانی اور خوشی ایک ساتھ دوڑ گئی۔ وہ لمحہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ وہ دونوں باپ بیٹے پرسکون انداز میں سوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ فالاج کو دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا جیسے وقت پیچھے کی جانب پلٹ گیا ہو۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کا عکس تھا۔ اس کی ننھی سی آنکھوں کی وہ نیلی رنگت بالکل شارق جیسی تھی، جب شرارت سے چمکتی تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ چہرے کا ایک ایک نقش، ماتھے کی وسعت اور یہاں تک کہ مسکرانے کا انداز بھی وہی تھا، جیسے قدرت نے شارق کے نقش و نگار کو کشید کر اس ننھے سے وجود میں ڈھال دیا ہو۔ فیڈر کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کے برابر میں لیٹنے لگی۔ پہلے ہلکے سے جھک کر اس نے اپنے شوہر کی پیشانی کو چوما، اور پھر اپنے بیٹے کی، اور پھر نہایت مطمئن اور پرسکون سے انداز میں اپنے تکیے پر سر ٹکا کر ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگی جو اسی کی سمت تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ اب وہیں دوسری جانب پورا عید کا دن اپنی فیملی کے ساتھ منانے اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے بعد جب وہ رات میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹا تو یوں ہی سیل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ بہت سے لوگوں نے اسے عید مبارک کا میسج کیا ہوا تھا، مگر اس کی نظر ان سارے میسیجز کو چھوڑ کر صرف اس ایک میسج پر جا کر رکی جہاں مسز شارق نام چمک رہا تھا۔ انسٹاگرام پر ان کا ایک دوسرے کو فالو کرنا محض ایک سوشل میڈیا تعلق تھا۔ طیبہ نے شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد بھی اسے کبھی اپنی فرینڈ لسٹ سے نہیں نکالا، اور وہ ایسا کرتی بھی کیوں؟ وہ اس کا وہ محسن تھا جس نے زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر، جب وہ تنہا اور بے بس تھی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کی مدد کا قرض طیبہ آج بھی اپنے دل میں محسوس کرتی تھی۔ رسمی طور پر سالگرہ اور عید مبارک وش کرنا، یہی دو میسیجز آتے تھے پورے سال میں اس دشمن جاں کی جانب سے۔ طیبہ کی پروفائل پک پر اس کے بیٹے بالاش کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ بہت پیارا تھا اس کا بیٹا، یہ اعتراف کرے بغیر وہ رہ نہ سکا۔ منہ سے ماشاء اللہ کا لفظ بھی ادا ہوا، اور پھر اس کی جانب سے عید مبارک کا میسج پڑھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا بھی۔ جواب میں اس نے بھی فقط عید مبارک لکھ دیا۔ اس نے موبائل اب سائڈ میں رکھ دیا تھا، مگر دل میں اٹھنے والا وہ میٹھا میٹھا درد اب جیسے عادت بن گیا ہو۔ اگر کوئی آج بھی اس سے پوچھے نا کہ وہ واپس آ جائے تو کیا اپنا لے گا، اب تو بیٹا بھی ہے اس کا، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا اس سوال کا، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں آج بھی انتظار ہے اس کے، اور شاید تا قیامت تک رہے گا۔ کچھ کردار کاغذ پر تخلیق نہیں کیے جاتے، بلکہ وہ زندگی کی شاہراہ پر ہم سے ٹکراتے ہیں۔ تاثیر علی بھی ایک ایسی ہی حقیقت ہے جسے میں نے اپنے ناول میں جگہ دی ہے۔ اس کردار کی بنیاد ایک حقیقی شخص کی زندگی پر ہے جسے میں نے افسانوی پیرائے میں ڈھال کر ایک نئی صورت دی ہے۔ یہ حقیقت اور افسانے کا وہ حسین امتزاج ہے جو آپ کو انسانی جذبات کے سچے رنگ دکھائے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئے گا۔ ہیپی اینڈنگ۔ ہر رائٹر کا اپنا انداز اور اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ تر رائٹرز یہ سوچ کر تحریر کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور میں خود بھی ان کے کام کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میرے بھی ناولز کے بہت سے کردار اسی پیٹرن پر ہوتے ہیں جو آپ کو یہ ترغیب دلائیں کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔
مگر میرے کچھ کردار گناہ ہو جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس سوچ پر مبنی ہے۔ جیسے نعمان ولید کا کردار قلبی محبت میں، جیسے فرحہ اور ابو ذر کا کردار دھڑکتے دل میں، جیسے شاری خلیل کا کردار عکس یار میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ ہر کوئی میرے مائنڈ سیٹ پر آ جائے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں کو یہ چھوٹی سی بات سمجھنے میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے کہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ لکھ رہی ہوں۔ آپ لکھ رہے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، میں بس لکھ رہی ہوں کہ گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ اگر میں ادنا سی کوشش کر رہی ہوں یہ بتانے کی کہ ڈھیٹ نہیں بننا، اپنی غلطی کو قبول کر کے سچے دل سے معافی مانگنی ہے اور اپنے ہر عمل سے یہ دکھانا ہے کہ آپ شرمندہ ہیں، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ میچورٹی یہی ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ سوچ غلط نہیں ہے، بس منفرد ہے۔ باقی اس ناول میں موجود تمام کردار، حادثات، واقعات سب فرضی تھے، ان کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر بالفرض وہ کسی حقیقی چیز سے ملتے بھی ہیں تو یہ صرف ایک اتفاق ہوگا۔ میرا مقصود صرف انٹرٹین کرنا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں، اور اگر بالفرض ہوتی ہے کسی کی دل آزاری تو شدید معذرت۔ غصہ زیادہ آئے تو دو روٹی زیادہ کھا لے۔ ناول پسند آئے تو ریویو دینا نہ بھولیے گا، میں انتظار کروں گی۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اب نئے ناول کے ساتھ۔ آپ کا اور میرا ساتھ ایک ناول کا تو ہے نہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا، چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے ناول میں مجھے یقین ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ شکریہ۔ تو جی جناب، آفیشلی اس ناول کا اینڈ ہو چکا ہے، رائٹر کی باتیں بھی آپ نے سن لی، جو انہوں نے بولا ان کا پرسپیکٹیو آپ نے سن لیا، اینڈ ایک اچھی ہیپی اینڈنگ ہو چکی ہے فائنلی۔ میرا دل ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اب، لیکن اینی ویز سب کچھ اچھا ہو گیا۔ اینڈ مجھے تاثیر کے لیے بھی برا لگ رہا ہے کہ ہمیں تھا کہ لائک آمنہ اور تاثیر کا کپل بنے گا، لیکن پھر وہی بات کہ تاثیر لائک وہ کون سا کوئی آج کا پیار کرتا تھا طیبہ سے، یا کوئی ایسا کوئی لائک صرف اٹریکشن تھی، وہ سچی میں اس سے محبت کرتا تھا۔ تو خیر اب یہ کنفیوژن بھی اس کی کلیئر ہو گئی تھی، تو اب تو اور زیادہ اس کو گلٹ ہے کہ میں کاش نہ دیتا اس کو طلاق، تو وہ شاید پوری زندگی ہی اس گلٹ میں رہے گا۔ اگر ہو بالفرض اس کی شادی ہو بھی جاتی ہوگی آگے، تو لائک طیبہ کو تو نہیں بھول سکتا ہوگا وہ، تو آمنہ کو اسی لیے اس نے کوئی لائک وہ نہیں دیا نا رسپانس، کہ وہ اس بندی کو امیدیں نہ ہوں مجھ سے۔ تو خیر اچھا لگا مجھے اس کا کیریکٹر بھی، اور پھر طیبہ اور شارق تو ہیں ہی ہیں، تو اور لاسٹ میں جو اس کے بیٹے کا سین تھا اچھا لگا مجھے، بہت کیوٹ لگا وہ۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا ناول؟ اب تو اللہ کے بندو، اب تو ناول ختم ہو چکا ہے، اب تو ایک اچھا سا دھانسو سا ریویو دے دے ہر ایک بندہ اپنی طرف سے۔ ایک بندہ کرتا ہے لیکن موسٹلی جو ہے وہ بس چھوٹے چھوٹے دل بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ ایک پراپر ریویو بھیجتے ہیں نا لکھ کے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے، تو لائک محنت وصول ہو جاتی ہے رائٹر کی بھی۔ تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔